بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى
أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. कुर्सी के मुकाबले में ये पूरी कायनात उस अंगूठी की मानिंद है. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो आलमीन कहते हैं बहुत बड़ा वसी माना है. इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मय युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामा. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. इस मस्जिद में मौजूद तमाम बुज़ुर्गों का, नौजवान भाइयों का, छोटे मासूम बच्चों का और ख़वातीन में मौजूद मेरी माँ और बहनों का और इस मस्जिद के अतराफ़ और अकनाफ़ सामाईन जो मुझे सुन रहे हैं, तमाम का मैं इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. माशाअल्लाह. आज की मेरे इस तक़रीर का उन्वान है क़यामत की हौलनाक निशानियाँ. अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस सारी इंसानियत को, जिनों और इंसानों को पैदा करने का मकसद बताया है. कभी हम हमारे ज़िंदगी में एक मकसद बना लेते हैं कि भाई मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है. नौजवानों का मकसद है कि एक अच्छी कमाई वाली जॉब मिल जाए, एक अच्छी खातून मिल जाए जिससे मैं शादी कर लूँ और मैं अपनी ज़िंदगी सेटल हो जाऊँ और मेरे रिटायरमेंट के बाद मेरे बंगलों के बाहर पार्क में टेबल डालकर न्यूज़पेपर पढ़ता मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में अपने जहन को देखना चाहूँगा. ये होता है मकसद कई का, सबका नहीं, कई का होता है. कईयों का मकसद होता है मेरे बच्चे को मैं जॉब दिला दूँ, मेरी बच्ची को मैं मेरी बच्ची की मैं शादी करा दूँ, उसके लिए मैं जहेज़ जमा कर दूँ. ज़िंदगी का ये मकसद 30 लाख 40 लाख जमा रहे, क्यों? शादी के लिए. अल्लाह सुब्हाना ताला ने असल मकसद क्या बताया, हमारे वजूद का मकसद क्या है, इंसानों का और जिनों का मकसद क्या है. इंसानों को बनाने से पहले अल्लाह सुब्हाना ताला की इबादत फरिश्ते करते थे, फरिश्ते करते हैं अभी भी. और फरिश्ते कैसे हैं? अगर उनको हुक्म दिया जाए कि तुम अल्लाह के सिजदे में गिर जाओ तो उनको गिरना ही है, उनको कुछ ऑप्शन नहीं है. नहीं गिरते, थोड़ा उठ जाना, क्या पीठ दर्द हो रही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है फरिश्तों को. अल्लाह का हुक्म आ गया तो करना ही करना है. जैसा रोबोट को हम चाबी देते तो जो हम उसको सिखाए लैंग्वेज वही काम करता है ना, तो फरिश्तों का वही काम है. तो इतने लाख फरिश्ते, करोड़ों फरिश्ते, अल्लाह जाने कितने फरिश्ते हैं, उतने फरिश्ते अल्लाह की इबादत कर रहे हैं. फिर भी इंसान को क्यों पैदा किया? अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 की आयत नंबर 56 में कहा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून. हमने जिनों और इंसानों को इसलिए पैदा किया ताकि सिर्फ व सिर्फ अल्लाह की इबादत करे. अल्लाह की इबादत क्यों करे भाई? अल्लाह की इबादत में क्या कमी आ गई थी? फरिश्ते कर रहे थे ना, कि अल्लाह की इबादत में कमी आ गई थी? अगर आप सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 38 पढ़ेंगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला वहाँ फरिश्तों से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि मैं अब ज़मीन पर एक खलीफा भेजने वाला हूँ, यानी इंसानियत को वजूद में लाने वाला हूँ. तो फरिश्ते कह रहे हैं, ऐ अल्लाह, क्या तू ज़मीन पर ऐसी ज़ात को उठाएगा जो खून करेंगे, क़त्लो गारतगिरी करेंगे? तो अल्लाह सुब्हाना ताला पलटा कर कहते हैं कि तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ. और अल्लाह सुब्हाना ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को चंद नाम सिखलाए और आदम अलैहिस्सलाम ने वो नाम फरिश्तों के सामने पढ़े. फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते? अब फरिश्ते और इंसान में फ़र्क क्या है? फरिश्तों को जो कमांड दिया गया वो वही करते हैं, उसके अलावा कुछ काम नहीं है. मगर अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसानों को छूट दी है. क्या छूट दी है? ये हुक्म है, ये सुन्नत है, ये फ़र्ज़ है. अगर तुम करते हो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर तुम भटक जाते हो तो तुम्हारे लिए दर्दनाक अजाब है. इंसान के लिए फ्री विल दी गई है.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ملک سورہ نمبر 67 کی آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ ہم نے زندگی، انسان کی زندگی کو کیا کیا؟ ایک آزمائش کی طور پر بنا کر بھیجا. اور آزمائش کیا ہے ہماری؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرقان اتارا اور ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمیں دے کر گئے ہیں. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کیا کہا؟ میں میرے بعد 2 چیزوں کو چھوڑ کر گیا ہوں، قرآن اور میری سنتیں. وہ 2 چیزیں ہمارے پاس ہے. کس لیے ہے وہ؟ اللہ نے قرآن مجید کا اور ایک نام رکھا فرقان. اگر آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرقان کہا قرآن مجید کو، اور سورہ نمبر 25 کا نام بھی فرقان ہے. فرقان کا معنی ہے حق اور باطل چیز میں فرق کرنا. کوئی باطل چیز آتی ہے تو ہم کس سے کیلکولیٹ کریں گے، اس کو کس سے جج کریں گے؟ قرآن لائیں گے. اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں ایکس وائی اور زیڈ معبود ہے، خدا ہے، اللہ ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ سیدھا لائیں گے قرآن سے اس کو میجر کریں گے، کیا یہ فٹ ہوتا نہیں فٹ ہوتا تو اس کو ریجیکٹ کریں گے. تو فرقان کیا ہے ہمارے لیے؟ ایک میجرنگ سکیل ہے حق اور باطل کو کیا کرنے کے لیے؟ ڈیوائڈ کرنے کے لیے. مگر افسوس کے ساتھ انسانیت، آپ پوری دنیا میں دیکھیے 7 بلین انسان ہیں. pewforum.org PEWFORUM pewforum.org پر اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو دنیا کی اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں ویب سائٹ. وہ ویب سائٹ کہتی ہے کہ دنیا میں 7 بلین لوگ ہیں اور تقریباً 1.7 یا 2 بلین کے قریب مسلمان ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ 1.7 یا 2 بلین. 7 میں سے 2 چلے گئے تو کتنے بچے؟ 5. تو گویا کہ 5 بلین انسانیت اس دنیا میں فی الوقت اللہ کو نہیں مانتی ہے اور اللہ کی عبادت نہیں کرتی ہے. اور 2 بلین اگر لگا لیجئے تو 2 بلین میں سے ہمارے بھی اسٹیٹسٹک اٹھا کر دیکھنا پڑے گا کہ کتنی ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اگر کیلکولیٹ کرے تو 2 بلین میں سے 1 بلین کو مائنس بھی کر سکتے ہیں اپن، جو اللہ کی عبادت نہیں کر رہے. 2 بلین مسلمان میں سے 1 بلین کو مائنس بھی کر دے سکتے ہیں آپ جو اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں. تو گویا کہ 7 بلین میں سے صرف 1 بلین اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. جس مقصد سے اللہ نے انسانیت کو پیدا کیا، مقصد پورا فوت. یہ کیوں ہوا؟ ہم مسلمان قرآن جو ہمارے پاس ہے وہ رکھ کر ہماری پراپرٹی بلکہ گھر میں رکھ لیے. یہ پراپرٹی پوری انسانیت کی ہے، یہ انسانیت کو پہنچانا ہے. وہ نہیں کرنے سے یہ اسٹیٹسٹک بن رہی. مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ صف سورہ نمبر 61 کی آیت نمبر 9 میں کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. کہ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا، اور یہ دین سارے ادھیان پر غالب ہونا ہی ہونا ہے، چاہے اس سے غیر مسلمان خوش ہو یا نہ ہو. یہ حق ہے تو اس کو غالب ہونا ہی ہونا ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام کو ہر کچے اور پکے گھر میں داخل ہونا ہی ہے. اگر ہم کرتے ہیں دعوت کا کام تو ہم خوش نصیب ہے، اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غیر کو مسلمان بنائے گا اور اس سے اور اس کی نسل سے دین کا کام لے گا. تو یہاں پر تھوڑی توجہ دینا ہے کہ جو مقصد اللہ نے بنایا تھا وہ مقصد فوت ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اس میں تھوڑا کیا زیادہ تر حصہ ہم میں بھی ہے جو دعوت کا کام نہیں کر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی آیت سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1 کی آیت نمبر 1 میں کہا الحمدللہ رب العالمین. عالمین کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے؟ کسی کا جواب ہی نہیں آ رہا. تمام عالموں کا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ رب ہے. رب کیا کہا؟ رب العالمین کہا، عالم نہیں کہا. عالم کیا ہوتا ہے؟ واحد. عالمون تثنیہ، عالمین جمع عربی گرامر کے حساب سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالم نہیں کہا، ایک عالم نہیں کہا، یا عالمون نہیں کہا، 2 عالم نہیں کہا، عالمین کہا. ہم سنتے ہیں سرکار 2 عالم. 2 عالم نہیں ہے، وہ کئی بلین عالم ہے. اگر 2 عالم آتے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آتا تھا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے یا عالمون ہے یا عالم ہے؟ ایک عالم ہے.
عالمین ہے. عالمین کا معنی جمع، کئی سارے عالموں کی جمع. عالمون نہیں ہے وہ، عالمین ہے. تو سرکار دو عالم نہیں ہے وہ، سرکار بلین عالم ہے وہ. سرکار بلین عالم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. عربی اگر آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. دو عالم بولے تو خالی دو عالم ہی ہو جاتا. تو یہاں پر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو عالمین جب ہم کہتے ہیں تو کبھی تصور میں کبھی سوچ سکتے ہیں کہ عالمین کتنا ہوتا ہے. عالم، عالمین. ہمارے اس سولار سسٹم میں، جو سولار سسٹم ہے، سولار سسٹم میں کتنے پلانٹس ہیں؟ کوئی 8 بول رہے، کوئی 9 بول رہے. 9 تھے نا، ایک کہاں چلے گیا؟ گم گیا ہے وہ، اس کو نکال دیے. 9 پلانٹ تھے. ہم جب اسکول میں پڑھے ہم کو 9 پڑھا ہے، مرکیوری، وینس، مارس، پلوٹو تک جاتا ہو. مگر لیٹسٹ اسٹڈی سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ اب پلوٹو چھوٹا چنٹو بچہ وہ پلانٹ نہیں ہے، اس کو نکال دیے. تو کتنے بچے ہیں؟ 8 سیارے، 8 پلانٹس بچے. 8 پلانٹس کے ساتھ سب سے بڑا ہمارے ساتھ ہمارا ساتھی کون ہے؟ سورج ہے. اور سورج کتنا بڑا ہے؟ ہماری جو زمین ہے نا، ہمارے زمین جو بال ہے، اگر بال بنا لے اس کو، تو ایسا زمین کا بال سورج کے اندر 3 لاکھ گھسا دے سکتے. 3 لاکھ اور سورج کے اندر داخل ہو جاتے. اس کو امیجن کرنے کے لیے چند میں فوٹوگرافس لایا ہوں آپ کو بتانے کے لیے. یہ دکھ رہا ارتھ، وینس، مارس، مرکیوری، پلوٹو. پلوٹو کو نکال دو، یہ نہیں ہے بول کے بتانے لایا. انہوں نہیں ہے، چلے گئے انہوں. تو ارتھ ہے یہ ہمارا، یہ باقی کے سیارے. یہ ارتھ دکھ لیا، انڈیا بھی دکھ رہا ہے، ادھر انڈیا بھی ہے. ارتھ کو دیکھیں نا. اچھا فوٹو ذہن میں رکھ لیجیے. ارتھ کتنا بڑا تھا؟ ابھی اتنا بڑا تھا نا. وہ ارتھ اب کتنا ہو گیا معلوم؟ اتنا ہو گیا ایک دم. کتنا ہو گیا ارتھ؟ اتنا. سب سے بڑا کون ہے؟ جوپیٹر، سیٹرن، یورینیس، ارتھ. ارتھ 3rd نمبر پہ آتا. ابھی جو اتنا بڑا گولا دیکھو، اتنا گولا ہو گیا، وہ ایک دم چھوٹا ہو گیا. یہ ہمارا ارتھ ہے پورے پلانٹس کے مقابلے میں. اب ارتھ کتنا ہو گیا معلوم؟ اتنا ہو گیا ایک دم. اتنا بڑا گولا جا کے اتنا ہو گیا. یہ ارتھ ہے اب فی الوقت. سورج دیکھیے کتنا بڑا ہے. ایسی ارتھ سورج میں 3 لاکھ داخل ہو جا سکتے اندر. اب سورج کتنا ہو گیا معلوم؟ پرنٹ بھی نہیں ہوا بیچارہ سورج کارڈ میں. پرنٹ ہی نہیں ہوا. پن لے کے اگر کارڈ کو ایسا مارے تو جو چھوٹا سوراخ بنتا نہیں، وہ سورج ہے فی الوقت اب. اور ہمارے ایک ملکی وے میں 8 پلانٹس، 1 سورج اور 200 بلین ستارے ہیں. سٹارز 200 بلین. 10 لاکھ کا 1 ملین ہوتا ہے، 1000 ملین کا 1 بلین ہوتا ہے. اور ویسے 200 بلین ستارے ہیں، سورج ہے اور 8 سیارے ہیں. یہ ہو گیا ایک سولار سسٹم. آج سائنٹسٹ کیا بول رہے ہیں معلوم؟ ایسا جو 200 بلین ستارے جتنا بھی بتایا، ایسے 200 بلین گیلیکسیز ہے بول رہے. ایک گیلیکسی جس میں سورج، 8 سیارے، 200 بلین ستارے، یہ ایک ہو گیا. ایسے 200 بلین ہے پوری کائنات میں. الحمدللہ رب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو ہمارے نبی کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہیں. اور جو دیکھ لیا نا آپ، سورج جتنا، ارتھ کا سائز اتنا، ارتھ کا سائز دیکھ لیا. اب یہ سب سے بڑا ستارہ ہی ہے. سورج یہاں پر پرنٹ ہی نہیں ہوا کارڈ میں، اور اتنا چھوٹا 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 جا کے ہماری کیا بن رہی؟ ارتھ بن رہی. تو اتنی ہماری چھوٹی سی ارتھ میں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ رہ سکتے؟ وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ اگر 7th کلاس میں سولار سسٹم اور یونیورس کے بارے میں اچھا پڑھ لیتے تو وہ عقیدہ ہی نہیں رہتا. 6th 7th کلاس میں بچوں کو پڑھاتے. آج میں جہاں پرنٹ کرانے گیا تھا ان کو سمجھا رہا تھا، انہوں نے بولا یہ تو ہم 7th کلاس میں پڑھے، 7th 8th کلاس میں پڑھتے ہیں. جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، ان کو یہ سولار سسٹم اچھا پڑھ لینا چاہیے اور دیکھ لینا چاہیے کہ سائز کیا کیا ہے.
7th 8th کلاس میں پڑھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، ان کو یہ سولار سسٹم اچھا پڑھ لینا چاہیے اور دیکھ لینا چاہیے کہ سائز کیا کیا ہے۔ وسیع آیت الکرسی پڑھے نا آپ، آیت الکرسی میں کیا پڑھتے ہیں؟ وسیع کرسی پڑھتے نا۔ اگر آپ آیت الکرسی کی تفسیر ابن کثیر اٹھا کر پڑھیں گے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو جتنی بھی کائناتیں ہیں اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، اور اس کرسی پر اللہ نہیں ہے، اللہ کا صرف پیر ہے۔ اب پیر بولے تو 5 انگلیاں، پنڈلی، وہ سب فکر نہیں کرنا، دماغ میں لانا ہی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ لا تدرک الابصار، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ بھی نہیں سکتے، امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ تو اتنی بڑی کائنات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرسی ہے، وسیع کرسی پھیلی ہوئی ہے۔ اگر آپ آیت الکرسی کی تفسیر ابن کثیر اٹھا کر پڑھیں گے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کرسی کتنی بڑی ہے اللہ کے نبی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر فرماتے ہیں ایک بہت بڑا ریگستان ہے، جہاں کہیں تم دیکھو صرف ریگستان ہی ریگستان ہے، اور اس ریگستان میں تم اپنی انگلی کی ایک انگوٹھی نکال کر پھینک دو تو وہ انگوٹھی اتنے بڑے ریگستان کے مقابلے میں کتنی ہے؟ تو کہا صحابہ نے اللہ کے نبی اس کی کیا اہمیت، اتنی چھوٹی انگوٹھی؟ تو کہا اس کرسی کے مقابلے میں یہ پوری کائنات اس انگوٹھی کی مانند ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جو عالمین کہتے ہیں بہت بڑا وسیع معنی ہے۔ اور جب ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم لیں گے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہماری جان قربان ہو جائے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اتنے عالموں کے وہ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ نے کہا میں یہ اتنے کائناتوں کا میں رب ہوں اے نبی، اور اتنے کائنات کے لیے آپ رحمت ہیں۔ اللہ کے بعد اور اللہ کے نبی کے بعد اللہ کے بعد جو ذات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنی بڑی ذات اور شخصیت ہے، اتنے عالموں کے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہم اس نبی کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس نبی کے سنتوں کی ہم کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں۔ نوجوان بچہ گھر میں داڑھی چھوڑتا ہے، تم داڑھی کیوں چھوڑ لیے؟ بوڑھے ہو گئے، بوڑھا پن ابھی آ گیا، داڑھی واڑی کاٹو، ذرا ہیرو بن کے دکھو بھائی۔ اگر نوجوان بچی اگر برقع پہنتی ہے تو کہتے ہیں ارے بوڑھا پن ابھی سے شروع کر دیا، برقعے ورقے کے دھندے نہیں کرنا تھا، بڑے ہو گئے بعد ذرا بڑے دکھے تو برقعے پہننا۔ سنتوں کا مذاق۔ اگر ٹخنے کے اوپر پہنتے ہیں تو کہتے ہیں چھوٹے بھائی کا پہن لیا، معلوم میرے کو۔ نبی کی سنت ہے نا، کہا کہ اگر اسبال ٹخنے سے نیچے جاتا ہے تو اتنا حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ تکبر اکبر سب سائڈ میں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ کرنا ہے تو کرنا ہی ہے۔ صحابہ اکرام کیسے تھے؟ اللہ کے نبی آپ کہیے اگر اس طرف جانا ہے جہاد کے لیے تو اس طرف جائیں گے، اس طرف جانا ہے جہاد کے لیے تو اس طرف جائیں گے۔ ہم موسیٰ کے جیسے صحابی نہیں ہیں جو کہہ دیے کہ اللہ اور تم لڑ لو، تم اور تمہارا رب لڑ لو۔ ہم موسیٰ کے جیسے صحابی نہیں ہیں، ہم آپ کے صحابی ہیں اللہ کے نبی، آپ جس طرف گئے ہم چلے جائیں گے بس۔ یہ تھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہی صفت کو دے کر اللہ نے کیا کہا؟ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 100 اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ نے کہا میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 31 میں کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کہتے ہو کہ تم سچی محبت کرتے ہو اللہ سے۔ یہاں پر جتنے بھی موجود ہیں کہتے ہیں کہ نہیں ہم اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں؟ خواتین میں کہتے ہیں نا سب اللہ سے محبت کرتے ہیں، شوہر وہر بھائی بہن ماں باپ سب سائڈ میں، کون؟ اللہ۔ تو اللہ کہتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کہتے ہو اے مسلمان تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو، تو اللہ نے کیا کنڈیشن لگائی؟ کہا فاتبعونی، تو تم پھر میرے نبی کی اطاعت کرو۔ نبی کی اطاعت میں ہی اللہ سے محبت ہے۔ اور آج مسلمان نوجوان کو اگر 30,000 یا 35,000 کی جاب مل جاتی ہے ہائی ٹیک سٹی میں تو کہتا ہے کہ مجھے جب تک اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں ملے گا جب تک میں اپنی داڑھی کو کاٹوں گا۔ اگر میں ٹخنے سے اوپر پہن کے گیا تو میرا مذاق اڑاتے۔ یہ نوجوانوں کا سٹینڈ ہے۔ فیشن کے طور پر برقعے کو زینت بنا لیے،
برقع کس لیے ہے؟ زینت کو چھپانے کے لیے. اب برقعے کے اوپر زینت بولے تو اور ایک برقع پہننا برقعے کو چھپانے. اگر اس کے اوپر بھی زینت ہے تو پھر چھپانا، خالی چھپا لیتے رہنا. عورت کی زینت کو چھپانے کے لیے برقع ہے، وہ کامن رہنا. یہ آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے، اس لیے ٹاپک تھوڑی بڑھا رہا ہوں میں. ٹرینڈ چل رہا ہے ہمارے بہنوں کا کہ بہت فیشنیبل برقعے. ارے بھائی حجاب اس لیے فیشن کے لیے یا رسمی طور پر؟ یہ کب ہوتا ہے؟ جب رسمی طور پر کچھ کرتے ہیں. میرے والد اور والدہ نے اور میرے بھائی نے کہا برقع پہن تو برقع پہنوں گی، مگر اس پہ بھی تھوڑی بہت زینت اور چمکی رکھوں گی میں. ارے وہ چمکی چھپانے برقع پہنی، اس کے اوپر اگر زینت رہی تو اور ایک برقع پہننا پڑتا. تو حجاب کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے آپ کا. آپ کو سر سے لے کے پاؤں تک ڈھانکنا ہے. نوجوان بھائیوں سے گزارش ہے کہ 30,000 35,000 40,000 ارے 100 کروڑ کی بھی جاب ملی تو چھوڑ دو بھائی. نبی کی سنت سے زیادہ کچھ ہے کیا؟ نہیں ہے نا. تو نبی کی سنت کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ. اتنے عالمین. اب میری ٹاپک ہے قیامت کی نشانیاں. اب میں جو ہے پورے سیارے یونیورس پورا بتا دیا. یہ بتانے کا کیا معاملہ ہے؟ جتنا بھی بتایا نا 200 بلین گیلیکسیز ہے پورے کائنات میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ رحمان سورہ نمبر 55 کی آیت نمبر 27 میں کہا کل من علیہا فان، یہ ہر چیز کو فنا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جتنے بھی گیلیکسیز ہے ہر چیز فنا ہونا ہے قیامت کے دن. اور ہماری ارتھ کتنی ہے؟ پورے گیلیکسیز میں ارتھ کتنی ہے؟ علی صاحب پھونک مارے تو ختم ہوتی. اسرافیل علیہ السلام کا جو منہ ہے نا کتنا ہے معلوم؟ اس زمین اور آسمان کے جتنا بڑا ہے. اگر اسرافیل علیہ السلام کو ذرا بولے یا کوئی اور فرشتے کو اللہ تعالیٰ حکم کر دیے ذرا سانس ذرا زور سے لے تو سانس سے زور سے لے کے چھوڑتے پورا ختم ہوتا. اتنے بلین گیلیکسیز میں کو تباہ کرنا ہے قیامت کے دن. یہ بتانے کی یہ وجہ تھی. ہم قیامت بولتے کیا کرتے؟ زمین پر آگ کی فوٹو یا زمین پر طوفان کی فوٹو. قیامت بولتے کیا آتا نا دماغ میں؟ قیامت بولتے زمین زلزلہ، لوگ بھاگ رہے، پانی کا زلزلہ آ گیا. یہ قیامت نہیں ہے. 200 بلین گیلیکسیز فنا ہونے والے، یہ ہے قیامت. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران سورہ 3 کی آیت نمبر 185 میں کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے. موت ایک ایسی چیز ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو وہ موت کو مانتا ہی ہے. چاہے وہ آستک ہو، ناستک ہو، فلاں XYZ کوئی بھی ہو، چاہے وہ ہندوازم، بدھزم، سکھزم، جینزم، پارسیزم، زوراسٹرنزم، سائنٹولوجی، بائیزم، ایکسزم، ویبائیزم، کوئی بھی ازم کا ہو تو وہ موت کو مانتا ہے. تو کل نفس ذائقۃ الموت، موت ہر چیز کو موت اور ہر چیز فنا ہونے والی ہے. اور اب قیامت کی نشانیوں پہ باتیں ہیں. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں. کس طرح؟ تھوڑا گیپ بھی نہیں تھا بیچ میں. اس طرح دو اپنی انگلیوں کو اٹھا کر کہا میں اور قیامت اس طرح ہے. میں ایک بڑی چیز آیا ہوں دنیا میں، اس کے بعد سب سے بڑی چیز آنے والی وہ قیامت ہی ہے. اس کے بعد سب سے بڑی چیز وہ قیامت ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. میں ڈر گیا تھا کہیں قیامت مجھ سے پہلے نہ آ جائے. اتنی رفتار سے آ رہی قیامت. میں ڈر گیا تھا کہ قیامت کہیں مجھ سے پہلے نہ آ جائے. مثال کے طور پر یہ گلی ہے، ایک سائڈ سے ایک بندہ نکلا، دوسری سائڈ سے دوسرا بندہ نکلا، مڈل پوائنٹ ہے سمجھیے. تو یہ بندہ ڈر گیا کہ وہ بندہ میرے سے پہلے نہ آ جائے. یہی ہے اس کی مثال، کہیں وہ مجھ سے پہلے نہ آ جائے قیامت. اور علماء اکرام نے کئی ساری کتابیں لکھی. اگر آپ پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ نے کئی ساری کتابیں لکھی. دا اینڈ آف دی ڈے اور دا سائنس آف دی آور کر کے، اس میں کئی ساری کتابوں میں انہوں نے کیا ہے قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا ہے. تفصیل سے میں ایک کے بعد ایک بتاتا جاؤں گا. اچھا یہ بھی میں لایا تھا، یہ ایک فوٹو ہے. سورج سے زمین کا فاصلہ کتنا ہے معلوم؟ یہ جو لائٹ کھولے نا اپن، لائٹ کھولتے ہی لائٹ کی سپیڈ کتنی تھی معلوم؟ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر ٹریول کرتی لائٹ. کتنی؟ 3 لاکھ کلومیٹر. ہماری گاڑی کتنی سپیڈ پہ چلاتے ہیں ہم؟ 60 70 80. اگر رنگ روڈ ملی تو 120، اگر 4 لائن روڈ ملی تو 140 180 مار لیتے کار میں. ہاں وہ مار لے گا خوش، یار ریزر ہوں میں، بہت بڑا بائکر رائڈر ہوں بولتے نا، 180 مار لے گئے.
ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر لائٹ کی سپیڈ ہے. جو سورج سے زمین پر جو روشنی پڑتی ہے نا 8 منٹ 20 سیکنڈ میں وہ پڑتی ہے. سورج سے روشنی نکلی تو 8 منٹ 20 سیکنڈ میں وہ زمین پر آتی ہے. تو 8 منٹ 20 سیکنڈ کو اگر کیلکولیٹ کر لیں گے تو تقریباً 500 سیکنڈ ہوتے ہیں. 500 سیکنڈ تو ایک سیکنڈ میں کتنا 3 لاکھ. تو 3 لاکھ انٹو 500 سیکنڈ کرے تو کتنا ہو رہا 150 ملین کلومیٹر سورج ہم سے دور ہے. کتنا 150 ملین کلومیٹر سورج ہم سے دور ہے. گرما کا موسم آ گیا تو کیسے چلتے؟ گرما کا موسم آیا تو پورے ایسیاں کھل جاتے, پورے شربت کے دکانیں کھل جاتے, گنے کے جوس کے دکانیں کھل جاتے, ہاں جوس کے دکانیں کھل جاتے, کولروں کے دکانیں کھل جاتے. ہوتا نہیں. کتنی دور ہے ابھی 150 ملین کلومیٹر دور. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سورج ایک بالش اوپر رہے گا. کتنا؟ ایک بالش سر پر رہے گا منڈراتا ہوا. جتنا ایک انسان کا گناہ ہے, گنہگار ہے, وہ اتنا اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا رہے گا. 150 ملین کلومیٹر سے تو اتنی گرمی ہے, ایسیاں کام نہیں کر رہے. قیامت کا منظر سوچ لیجیے. اور جو ہم تارے دیکھتے نا, اب باہر میں تو تارے جو دکھتے نا, وہ تارے اب موجود نہیں رہتا انہیں. کئی بلین سال پہلے وہ تارا وہاں تھا, اب وہ وہاں سے ہٹ گیا, آج اس کی روشنی زمین پر پڑی. کئی سارے بلین گیلیکسیز بتایا نا میں, بلین اور بلین گیلیکسیز دور ہے, ہزاروں کروڑوں ملین لائٹ ایئرس دور ہے. وہ کئی بلین پہلے وہ تھا ایسا, آج اس کی زمین پر روشنی پڑی ہے تو ہم بولتے ہیں کہ تارا ہے. وہ تارا کہاں کی چلے گا, وہ اصل اگر پڑھیں گے تو ایسی چیز ہے. تو بہرحال قیامت کی نشانیوں میں 5 نشانیاں جو ہو چکی ہے, اور تقریباً 18 اور 20 نشانیاں چل رہی ہیں, اور تقریباً اس سے 10 نشانیاں سمجھیے, 8 سے 10 نشانیاں جو فیوچر میں آنے والی ہے, یہ بتاؤں گا انشاءاللہ. 5 نشانیاں جو ہو چکی ہے وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا. کیا ہے؟ قیامت کی نشانی ہے. پہلی ہو گئی جو ہو گئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے گزر جانا. یہ کیا ہو گئی؟ دوسری ہو گئی. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے نہیں, پردے میں ہے, کا مطلب دوسری نشانی نہیں ہوئی ابھی تک. اگر وہ ایسی پردہ رہتے قیامت آ گئی, کا مطلب بنا نشانی ہوئی قیامت آ سکتی نہیں آ سکتی. تو سمپل لاجک یہاں اپلائی کر لیے تو ختم ہو گئی بات. سمپل سولر سسٹم سمجھ گئے تو ختم ہو گئی بات. سمجھ جاتے کہ وحدت الوجود کا کوئی معاملہ نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے. تیسری, چاند کا 2 ٹکڑے ہونا. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ دکھایا, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اور حجاز کے پاس ایک بڑی آگ لگنا, مدینے سے دور ایک بڑی آگ لگنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے کے بعد 654 ہجری میں علماء اکرام نے دیکھا کہ بہت بڑی آگ لگی تھی, اور علماء اکرام نے کہا کہ یہ وہی آگ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی تھی, جو نشانیاں بتائی تھی, یہ وہی آگ ہے. اور 5ویں ایک بیماری آئی تھی جس کا نام تھا اموس. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک بیماری آئی تھی جس کا نام تھا پلیگ کی بیماری ہوتی نا, پلیگ آف اموس تھا اس کا نام, جس سے کئی سارے مسلمان مر گئے تھے. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے تھا جو 5 ہو چکے ہیں. اب جو چل رہے ہیں قیامت کی نشانیاں, علماء اکرام نے بتایا جو چل رہے ہیں. ابن کثیر کی کتاب اگر آپ پڑھیں گے تو معلوم پڑے گا دا اینڈ آف دی آر. جو چل رہے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 دجال آئیں گے. کون آئیں گے؟ 30 دجال جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. اور کمبخت ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی دعویٰ کر بیٹھا, مسیلمہ بن کذاب. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑا, اس کا قتل کر دیا. اور اس کی بیوی نے بھی دعویٰ کیا, اسود الانسی اس عورت کا نام تھا. دونوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, حالانکہ نبی زندہ ہے ابھی. دونوں نے دعویٰ کر دیا. اس کے بعد کون کون آئے؟ مسلمہ بن کذاب, اسود الانسی اس کی بیوی تھی, اور مقتدر الثقفی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. ابو منصور
طلیحہ، بیان، مقتدر، حمین، ابو ایوب، حسین بن حمدان اور کئی ہے سمجھیے. اور لیٹسٹ کون ہے؟ لیٹسٹ دجال کون ہے؟ قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی. سب سے پہلا کیا ہوا؟ 30 دجال آئیں گے. لیٹسٹ مرزا غلام احمد قادیانی جو قادیان کا تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا کم بخت. وہ بھی جو ہے نا کم علم نہیں تھا، اس کو بہت علم تھا. اور کیسا علم؟ یہودیوں سے بحث کرنا، عیسائیوں سے بحث کرنا، ڈیبیٹ کرنا، مناظرے کرنا، یہ اتنا لیول کا علم تھا اس کو. مگر آخر میں وہ کم وقت کیا کر بیٹھا؟ میں نبی ہوں کہہ بیٹھا. تو جب بھی نوجوانوں سے گزارش ہے، جب بھی دعوت کے کام میں آتے ہیں تو اللہ سے دعا کرنا، اے اللہ علم نافع دے، ایسا علم دے جو فائدے مند ہو اور تیرے نبی کے راستے سے نہ مت بھٹکا. اگر نبی کے راستے سے بھٹکا دے گا تو ایک نیا فرقہ آ جائے گا. مرزا غلام احمد قادیانی کوئی کم علم شخصیت نہیں ہے، بہت زیادہ علم تھا. وہ مناظرے کرتا تھا غیر مسلمان سے. آخر میں وہ کیا کر بیٹھا؟ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا. تو یہاں پر ہم کو نصیحت ہے، جو دعوت کا کام کرتے ہیں، اصلاح کا کام کرتے ہیں، اللہ سے ہمیشہ دعا مانگے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا میری امت جو چل رہے ہیں، نشانیاں بتا رہا ہوں، میری امت میں سے امانت داری ختم ہو جائے گی. کیا ہوگا؟ میری امت میں سے امانت داری ختم ہو جائے گی. آج دیکھ لیجئے، جتنے بھی ہم کاروبار کرتے ہیں، جتنے بھی ہم ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، جتنے بھی ہم جو ہے ایک دوسرے سے خرید و فروخت کرتے ہیں، کیا ہمارے دل میں امانت داری بچی ہوئی ہے؟ کیا ہمارے دل میں وہ امانت ہے؟ کوئی ہمارے پاس امانت لا کر رکھتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ وقتیہ میں اسے یوز کر لوں گا، وہ بندہ آئے بعد اس کو بعد میں بتا دوں گا. وہ بھی امانت میں خیانت ہے. وداؤٹ پرمیشن آپ کسی کی چیز استعمال کرنا. ارے بھائی میں 2 دن کے لیے باہر آؤٹ آف اسٹیشن جا رہا ہوں تو میری گاڑی رکھو. موقع ملا 2 دن گاڑی لے کے وہ مار کر کے گاڑی لا کے واپس رکھ دیتے اس کی. 2 دن گیج کا تھا ہاتھ میں اپنے. ارے بھائی 2 دن میری کار رکھو، میں آؤٹ آف اسٹیشن جا رہا ہوں یا آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہوں 6 مہینے کے لیے، تو اس کی پوری گاڑی برباد. میری امت کے سینوں میں سے امانت داری ختم ہو جائے گی. اور یہ جو ہے آج چل رہا ہے. تو علماء اکرام نے اس کو کس کے انڈر ڈالا؟ جو نشانیاں چل رہی ہے. اس کے بعد جہالت عام ہو جائے گی، علم کم کر دیا جائے گا. کئی ساری نشانیاں ہیں، میں اس کو سمجھا کہ اس کو حفظ کرنا مناسب نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں 4 آیتیں حفظ کر کے تو اچھا ہے، پیپر پڑھ کے بتا دیں گے انشاءاللہ. تو کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ جہالت عام ہو جائے گی اور علم کم کر دیا جائے گا. ہمارے نوجوانوں میں سے کتنے فضیلت الشیخ گوگل، فضیلت الشیخ فیس بک اور فضیلت الشیخ کوئی ویب سائٹ ہے، 4 فتوے، 4 علماء کے بیان اور 4 آپ جو ہے حدیثیں اور آیتیں پڑھ لیے کا معنی میں اب ایک بہت بڑا عالم بن گیا ہوں اور بڑے بڑے شیوخ کے خلاف میں کیا کہوں گا؟ فتوے کہوں گا. انہوں جو ہے اخوانی ہے، انہوں جو ہے فلاں فرقے کے ہے، انہوں بھٹک گئے، انہوں فلاں ہو گئے. تو کیا ہے معلوم؟ یہ کون سی یونیورسٹی سے آپ فارغ ہوئے بھائی؟ بول تو گوگل طیبہ اور فیس بک طیبہ سے فارغ ہوئے سے عالمہ رہتے. تو نبی نے کیا کہا؟ میری امت میں جہالت عام ہو جائے گی اور علم کم کر دیا جائے گا. آج دیکھیے مسلمانوں میں ایمان کے ارکان، اسلام کے ارکان، اصحاب الصفہ، عشر مبشرہ، امام الانبیاء کون ہے؟ کوئی نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا. بچوں کو جو مدرسے میں وہ تو بس عالم ہے، جو پڑھ لیے، جو نہیں پڑھے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. مگر جو گانے ہیں، ایک بار میں جب گانا سنتا ہوں، معلوم ایک بار اپن گانا سن لیے بولے تو ورڈ ٹو ورڈ بولتے، اور ایک بار تھیٹر میں فلم دیکھ لیے کا معنی پورا فلم بیان کر سکتے، پر اتنی تیز ہے اپنی. مگر کامن جو دین کا علم ہے وہ میری امت سے ختم ہو جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی. یہ رننگ کنڈیشن، یہ رننگ نشانیوں میں سے ہے. ظلم اور زیادتی کثرت سے بڑھے گی. ظلم اور زیادتی کثرت، جہاں کہیں دنیا میں دیکھو، مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، ظلم ہوگا اور زیادتی ہوگی ان کے اوپر پریشانیاں ڈھائے جائیں گے. اب جو پریزنٹ دور چل رہا،
اب کوئی ایگزامپل دینے کی تو ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا اٹھا کر دیکھ لیا تو وہی چل رہا کہ نہیں چل رہا. نبی نے کہا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، جب ظلم عام ہو جائے گا، قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، امت کے جاہل حاکم بنیں گے. امت کے جاہل کیا کریں گے؟ حکومت کرنا چاہیں گے. ارے بھائی ایک آیت قرآن کی آپ جو ہے صحیح عربک گرامر اور صحیح تلفظ سے آپ نہیں پڑھ سکتے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، اور چاہتے ہیں کہ میں ایک حاکم بن جاؤں. اپنے کو معلوم لیڈرشپ کوالٹیز کتنی ہے اپنے اندر، آخری اپن کر دیتے. اسکولس میں، کالجز میں کوئی ٹیمز بنا رہے ہیں، اور کئی سارے مساجد میں بھی کامن بات ہے، چھپانے کی بات نہیں ہے. کئی سارے مساجد میں بھی میں لیڈر میں لیڈر میں لیڈر میں فلاں بول کے پورا غارت ہو جاتا، کام کچھ بھی نہیں ہوتا. لیڈرشپ حاصل کرنے میں کیا ہو جا رہا معاملہ. تو یہ تھوڑا کنٹرول کرنا ہے انشاءاللہ. تو کہا نبی نے میرے امت کے جاہل حاکم بننے کی کوشش کریں گے، تجارت بڑی عام ہو جائے گی. اب آپ خالی مہدی پٹنم سے چوری چکی کا سرکن مان لیے نا، بس ختم. وہ ایک ایگزامپل ہے. اولڈ سٹی چلے گئے، ایگزامپل ہے. کیا ہے؟ تجارت عام، ایک کے سامنے ایک شاپنگ مال بہت بڑے بڑے. ارے نے ڈال لیا نا بھائی، اس کے سامنے میں بھی ڈالتا ہوں، اس کے بازو بھی ڈالتا ہوں، ادھر بھی ڈالتا ہوں، ہر جگہ ڈال دیتا ہوں. ہر جگہ تجارت عام عام عام. کیا کر رہے بھائی آپ؟ بزنس. جاب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بزنس. بہت بڑے بڑے بزنس، لاکھوں کروڑوں پتی بن جا رہے، بزنس چل رہا. تو کہا کہ تجارت عام. کتنی عام ہے دیکھ لیجیے آپ، ہر کوئی بزنس پہ گھسا ہوا ہے. آج سرکل مان لیجیے، یہ سرکل مان لیجیے، بنجارا ہلز کے روڈ دیکھ لیجیے، خالی تجارت عام ہے. سلام خود غرضی، خوف یا پھر جان پہچان والے لوگوں کو کریں گے. کیا کہا؟ سلام خود غرضی، اسے کچھ پیسے ادھار لینا ہے کر لیا. ارے خوف، ارے میرے بڑے ہیں، اور ان کو سلام کرنا ہے بھائی، بس کر لیا. پہچان والے لوگوں کو سلام نہیں کریں گے. آج چل رہا نہیں چل رہا، رننگ نشانیاں ہیں یہ. اسی لیے علماء اکرام نے کیا کہا؟ فٹ کرا رننگ نشانیاں ڈالا. جو دکھتے اگر ان سے کچھ کام ہے تو سلام کریں گے، نہیں تو ان کو انجان مار کے چلتے پھرتے نظر آئیں گے. انجان مار دیے کو نہیں کیا آئے گی. اگر پیسے لینا ہے تو 2 ہفتے پہلے سے سلامہ شروع ہو جاتے. ارے زیادہ ہی سلامہ کر رہا، کچھ غرض ہے اس کو میرے سے نہیں، کچھ زیادہ ہی سلامہ کر رہا، سلام کرتے بھاگ جاؤ، کچھ نہ کچھ پوچھنے والا ہے. یا خوف، ارے میرے بڑے ہیں. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ انجان ہو یا جان جو جس کو ہم جانتے ہیں اس کو سلام کرنا. یہ کامن سنت ہے نبی اور صحابہ کی. اس کے بعد لوگ موت کی تمنا کریں گے. اے اللہ میرے کو موت کئی کو نہیں دے دیا، اتنی ظلم بھری زندگی کئی کو دیا. کس کا رہتا یہ؟ خواتین کا. خواتین کا رہتا نہیں. اے اللہ اتنی ظلم کی زندگی کئی کو. کیا ظلم ہے بھائی؟ بولے تو میرے کو سونے کی چوڑی نہیں دلائے، یہ ظلم ہے. ارے اللہ میرے کو اتنی بڑی زندگی کئی کو، ظلم والی زندگی میں میرے کو کچھ زندگی میں کچھ دیا ہی نہیں، کیا تبھی ظلم ہے؟ کیا ظلم ہے؟ بولے تو ایک فریج نہیں لایا ان کے واسطے. ارے یہ ظلم ہے. تو موت کی تمنا جو ہمارے خواتین آج کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ موت دے دے، موت اچھی تھی. بولتے نہیں یہ چیز ہونے سے پہلے موت اچھی تھی. یہ جو جملہ ہے پورا ڈائریکٹ جا کر کہاں فٹ ہوتا ہے؟ قیامت کی نشانیوں کے اندر فٹ ہوتا ہے. لوگ کیا کریں گے؟ موت کی تمنا کریں گے. اور آج دنیا میں اٹھا کر دیکھ لیجیے کتنے سوسائڈس ہو رہے ہیں. موت کی تمنا کریں، نہ کرے ویسی زندگی، جاب مل رہا نہیں، کچھ مل رہا نہیں، زندگی سیٹل ہی نہیں ہو رہی، لہٰذا میں مر جاؤں. ایگزام میں پاس نہیں ہوا میں مر جاؤں، شادی میں کچھ آڑا ٹیڑھا مسئلہ ہو گیا میں مر جاؤں، سوسائڈ کر لوں. موت کی تمنا کریں گے تو قیامت کی نشانیاں. اس کے بعد زلزلے اور قتل و غارت گری. زلزلے عام ہو جائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں پرسوں ہی کوئی ایک میں پڑھ رہا تھا پیپر میں، کہیں پر میں نام بھول گیا، دنیا کے کوئی حصے میں 3.9 میگنیٹیوڈ کا ارتھکوئک آیا ہے. زلزلے عام ہو جائیں گے اور قتل و غارت گری. قتل و غارت گری کی مثالیں تو آپ کو پتہ ہے. مسجدوں کو بڑی بڑی اور خوبصورت بنانے کے لیے کمپٹیشن کریں گے. کیا کریں گے؟ مسجدوں کو بڑی بڑی اور خوبصورت بنانے کے لیے کمپٹیشن کریں گے. یہاں پر ایک چھوٹی غلط فہمی کو کلیئر کرتا ہوں. جتنی بھی قیامت کی نشانیاں ہیں نا، سب نشانیاں برے نہیں ہیں. سب نشانیاں برے نہیں ہیں. قیامت کی نشانیاں وہ تو برے چھوڑے نہیں سمجھتے اپن. قیامت کی نشانیاں وہ تو کچھ گندا ہے بھائی، برا ہے، وہ فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے. قیامت کی نشانیوں میں اچھی چیزیں بھی ہیں.
اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ نشانیوں میں یہ ہے کہ مسجدیں بڑی بڑی اور خوبصورت بنائیں گے کمپٹیشن کے لیے. جب اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ نشانی میں ہوگی تو وہ ہونا ہی ہے. نہیں قیامت کی نشانیوں میں ہے لہٰذا نہیں کر تو نہیں بول سکتے. قیامت کی نشانیوں میں ہے بری چیزیں نہیں کر تو نہیں بول سکتے. اللہ کے نبی نے کہا یہ قیامت کی نشانیوں میں ہے تو وہ ہونا ہی ہے. اچھی چیز ہے, بڑی بڑی مسجدیں بنائیے, آپ خوبصورت بنائیے, یہ اچھی چیزوں میں سے آتا ہے, اچھی نشانیوں میں سے آتا ہے. قیامت کی نشانیاں ہوتے ہیں کوئی بری چیز بدکار چیز نہیں ہے. یہ ایک غلط فہمی کو دور کرنا ہے ہمیں. اور گھروں کو سجانے کا کمپٹیشن, گھروں کو بڑے بڑے گھر, تو ایک بلڈنگ بنایا میں ایک بلڈنگ بنا دو, تو ایک پارکنگ بنایا میں ایک پارکنگ بنا دو, تو ایک کمرہ بنایا میں ایک کمرہ بنا دو, تو ایک پلاٹ خریدا میں ایک پلاٹ خرید, تو ایک محل خریدا میں ایک محل خریدتا ہوں. تیری بھی جائیداد ختم, میری بھی جائیداد ختم. جائیداد ختم ہوئی تو ہوئی, محل بنانے کا کمپٹیشن, سجانے کا کمپٹیشن. آج ہمارے گھروں کو کتنا سجاتے ہیں؟ سمپل, سب سے پوچھ لیجیے گھروں کو سجانے کی کوشش رکھتے ہیں نہ کرتے؟ تو اچھی نشانیوں میں سے قیامت کی نشانیاں میں کیا ہے معلوم تمہارے کو؟ قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے کہ گھروں کو سجائیں گے بولے نبی, لہٰذا گھر کو سجاتا ہوں نہیں, کھنڈر بنا کے رکھ دیتا ہوں, ایسا بول سکتے نہیں. قیامت کی نشانیاں اچھی بھی رہتی بری بھی رہتی ہے. تو اچھی نشانیوں میں سے گھروں کو سجائیں گے اور بڑے بڑے بنا کر اس کا کمپٹیشن کریں گے. کہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. غیر مسلمان کو اپنے گھروں میں پیسہ دے کر کام کروائیں گے. مسلمان کیا کریں گے؟ غیر مسلمانوں کو زیادہ پیسہ دے کر اپنے گھروں میں کام کروائیں گے. اگر آپ جوبلی ہلز بنجارا ہلز کے گھروں میں چلے گئے, پورے کیا کرتے وہ لوگ غیر مسلمان کو, میجورٹی, پورے نہیں, میجورٹی لوگ کیا کرتے ہیں غیر مسلمان, وہاں پر نیچے ایک اور ایک بستی ہے بنجارا ہلز کے نیچے, تو وہاں کے لوگوں کو وہ لوگ ہائر کرتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں کام کرنے کے لیے. یہ تو چھوٹی مثال ہے. عالمی پیمانے پر بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ مسلمان کیا کرتے ہیں, غیر مسلمان ایک فیملی ہے, وہ فیملی کو لے کر کیا کرتے ہیں اپنے گھروں میں کام کرواتے ہیں. ہر کمپلیکس میں دیکھ لیجیے آپ, ہر کمپلیکس میں ایک چھوٹا سا روم کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ غیر مسلمان واچ مین. کوئی مسلمان ہے اس کے اندر, چند ہو سکتے, غیر مسلمان واچ مین جو رہتے گھر کی رکھوالی کرتے. تو نبی نے کہا مسلمان اپنے گھروں میں غیر مسلمان کو رکھیں گے کام کروانے کے لیے. اس کے بعد الگ الگ خرید و فروخت کا سامان ایک چھت کے نیچے رہے گا. سپر مارکیٹس, ڈی مارٹ, بالاجی, اور کیا ہے لینڈ مارک, کتنے ہیں یہاں پر دبئی میں, یہ کون سا مال ہے یہاں پر ہائی ٹیک سٹی پہ, جی وی کے, اور یہاں بنجارا ہلز پہ کون سا ہے, ہاں فلاں. بہرحال کتنے کی ہے, کیا ہو گیا, ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو سب سامان مل جائے گا. کیسا اللہ کے نبی کی پیشن گوئی, کیا واقعی حق لاتی ہے. دیکھیے آپ کیا واقعی حق لاتی ہے. تو علماء کرام نے کیا کہا کہ ابھی چلنے والی نشانیوں میں سے ہے ایک ہی چھت کے نیچے. کہ کوئی صحابہ یا کوئی صحابی نے سوچا ہوگا ارے کیا نشانیاں بتا دے رہے بھائی اللہ کے نبی, نعوذ باللہ من ذالک, یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ اتنے بڑے بڑے باتیں تو بول دے رہے. ہم رہتے تو کیا بولتے, مولانا کیا بول لے رہے کہ کیا کر لے رہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا, ایسا ہوتا کہتے. کئی کو ہوں گا الگ الگ اپنے بنا لیتے ہوں گے, اپنے کئی خیاس رہتے, کئی ایکسپلینیشن رہتے, نہیں رہتے. مگر اللہ کے نبی نے کہا تو صحابہ اکرام کیا ایمان لاتے تھے. وہ ایمان تھا, وہ جذبہ تھا, نبی کو ماننا ہی ماننا ہے, کیونکہ ان کو فارمولا معلوم تھا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یہ فارمولا دماغوں میں فٹ کر لیے. تو یہ فارمولا فٹ تھا ان کے دماغوں میں. تو کیا ہوتا ہے یہاں پر, ہمارے دماغوں میں فٹ ہونا بہت ضروری ہے. زنا عام ہو جائے گا. زنا کیا ہوگا, عام. چیلنج کے ساتھ کہہ سکتے ہیں, چیلنج کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی نیوز پیپر کسی دن کا, کوئی بھی ٹی وی چینل کسی دن کا اٹھا کر دیکھ لو, ایک نہ ایک تو واقعہ ہے نہیں ہے, ایک نہ ایک تو واقعہ ہے ہی ہے. زنا عام ہو جائے گا. اور وہ ایک واقعہ جو میڈیا رپورٹ کرا, نہیں کرے اسے کتنے ہوں گے, نہیں کرے اسے کتنے ہوں گے. تو نبی نے کہا زنا عام ہو جائے گا. اور میری امت, وہ آگے قیامت کی نشانی میں آگے بتانے والا ہوں, مگر ایک چھوٹا اسٹیٹمنٹ یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ اس زمانے میں میری امت کا, وہ ابھی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام آ کے جانے کے بعد کا ہے, جب بھی زنا عام ہوگا, ابھی تو چل رہا, جب بھی عام ہوگا. تو اس زمانے میں
اس زمانے میں سب سے نیک شخص وہ ہوگا جو روڈ پر زنا کرنے والوں کو کہے گا کہ بھئی یہ روڈ ہے، ذرا تھوڑا اندر چل جاؤ نا یار، وہ شخص سب سے نیک ہے، میرے نبی نے کہا. تو زنا عام ہو جائے گا. رننگ نشانیوں میں اسپریڈ آف ربا. ربا کیا ہے؟ سود. سود کی کتنی لعنت ہے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی ایک پیسہ سود کا لیتا دیتا معاملت داری میں ہے یا اس کی گواہی دیتا ہے، کچھ بھی دیتا ہے، وہ اپنی ماں سے، سگی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. ایک مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ کا. اس سے بڑی چیز سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 277 کے قریب ہے. وہ جب ان پر کہہ دیا گیا، جب ان کو کہہ دیا گیا کہ سود حرام ہے، اس کے باوجود بھی یہ سود کے معاملے میں ملوث ہوتے ہیں، تو کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے تیار ہو جائے. اب کتنے تیار ہے بھائی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے؟ سود کیسا معاملہ ہے معلوم؟ سود کا کیسا معاملہ ہے معلوم؟ شرک کے بعد جو چیز پر اللہ نے اپنا غضب بتایا ہے قرآن مجید میں، وہ سود ہے. جتنا ڈرایا ہے شرک کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں، اس کے بعد سود کے بارے میں کہا اتنی بڑی بات، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور آج کئی سارے مسلمان سود میں ملوث ہیں، اور ہماری کئی ساری پردہ نشین مائیں اور بہنیں سود کے دفتر میں بیٹھی رہتی ہیں، اپنا گلے کا زیور یا ہاتھ کا زیور یا پیر کا زیور رکھ کر گھر چلانے کے لیے. عام ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو یقین نہیں آتا ہے تو جتنے بھی پون بروکرز ہیں ان کے پاس جا کر پوچھ لیجئے، ان کی ریسپٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے، صرف فاطمہ خاتون یہی نامہ ملیں گے. یہ کیا ہے؟ بری نشانی ہے جو سود عام ہونا ہے، اور آج عام ہو گیا، اللہ کے نبی نے کہا. اس کے بعد دا پریویلنس آف میوزیکل انسٹرومنٹس عام ہو جائیں گے. آج ہمارا موبائل کیا ہے؟ موبائل میوزیکل انسٹرومنٹ. آج ہماری گھڑی کیا ہے؟ میوزیکل انسٹرومنٹ. آج ہمارا ٹی وی کیا ہے؟ میوزیکل انسٹرومنٹ. ہمارے گھر کی بیل کیا ہے؟ میوزیکل انسٹرومنٹ. ہماری گاڑی کا ہارن کیا ہے؟ میوزیکل انسٹرومنٹ. کتنا عام ہو گیا؟ عام. میوزیکل انسٹرومنٹس عام ہو جائیں گے، جس سے نوجوان اس کو مائل ہو کر اس کے اندر چلے جائیں گے میوزک اور موسیقی میں. دیکھ کتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ جنریشن کا ویڈیو اس زمانے میں ایسا بڑے اسکرین پر دکھا کر کہا ہے، اللہ کے نبی یہ نشانیاں آپ ذرا نوٹ ڈاؤن کر لیجیے. ایسا دکھتا ایک بہت بڑا پروجیکٹر لگا ہوا ہے اور کہا اے اللہ کے نبی یہ لوگ ہیں 18 19 20 21 22 23 24 25 سنچری کے اتنے لوگ ہیں، ذرا ان کو دیکھتے جائیے اور آپ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیے قیامت کی نشانیاں. جیسا جیسا اللہ کے نبی نے کہا ویسا ویسا ہوتا رہا ہے. کتنے سچے ہیں ہمارے نبی ماشاءاللہ. اور غیر مسلمان کہتا ہے نعوذ باللہ من الذالک، اللہ کے نبی جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے ہیں، اور اللہ کے نبی نعوذ باللہ من الذالک، اللہ کے نبی جو ہے عورتوں کے شوقین تھے. کہتے ہیں آپ انٹرنیٹ پر جا کر دیکھیے یہودیوں اور عیسائیوں کے کتنے یہودیوں اور عیسائیوں کے کتنے سوالات پڑے ہوئے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بارے میں کتنے سوالات ہیں. سوال پڑھنے سے ٹی وی کا اسکرین پھوڑ دینا دل بولتا، معلوم ہے. تو اس کو جواب دینے کے لیے تیار ہونا ہے یا پھر سلام کا جواب ڈھیلا دیں گے؟ سلام کا جواب ہی زور سے دینے نہیں آ رہا، اس کا سوال کا جواب کیا دیں گے؟ ایسا ہے کیا؟ سلام کا جواب ہی ڈھیلے پنے سے دے رہے تو غیر مسلمان کے سوال کا جواب کہاں دیں گے بھائی؟ میرے جاب کی ٹائمنگ ایسی ہے، سوال دینے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. تو اتنے پیارے نبی کے بارے میں جب غیر باتیں کرتا ہے تو ٹھہرنا ہے مسلمان امت. کسی کی آواز ہی نہیں آ رہی. ہاں ٹھہرنا ہے ماشاءاللہ. باہر والے آلریڈی ٹھہرے ہیں مسجد کے، وہ اندر آ جائیے. وائڈ اسپریڈ ڈرنکنگ آف الکوہول. کیا ہے وائڈ اسپریڈ ڈرنکنگ آف الکوہول؟ کیا ہوگا؟ شراب کثرت سے پئیں گے. اب نئے بارہ کھل گئے معلوم، جو 20 25 سال سے بند تھے وہ حیدرآباد میں کھل گئے.
سکندرآباد کے ایریے میں کئی برسوں سے شراب کی دکانیں بند تھی، اب کھل گئی وہ. دنیا میں دیکھ لیجیے آپ، مسلمان مطلب نان مسلم تو ہے ہی ہے. آپ یوروپ، امریکہ اور رشیا، ویسٹرن کنٹریز اٹھا کر دیکھ لیجیے، وہ تو شراب میں نہاتے ہیں، شراب میں رہتے ہیں، شراب میں سوتے ہیں، شراب کو پیتے ہیں، شراب سونگتے ہیں، شراب کان میں آنکھوں میں سب ڈال لیتے ہیں. ان کا معاملہ یہ. مسلمان کہہ رہا ہوں شراب میں جو ملوث ہے، عام ہو جائے گا شراب پینا. جیسا کرانہ کی دکانیں ویسے شراب کی دکانیں پڑے ہوئے. حیدرآباد میں نہیں، عالمی پیمانے پر دیکھ لیجیے. شراب کیا ہوتا بھائی؟ غم کو کم کرتا. اللہ نے کہا تمہارا دل جب تک غم سے دور نہیں ہو جائے گا، جب تک تم اللہ کی یاد میں رہو گے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کی یاد میں کیا رونا بھائی، شراب پی لے تو ہم کو غم سے کم. تو یہ نئے تھیوریز، نئے فارمولیز جو لاتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک قوم کو برباد کر دیتا. اس کے بعد کمپٹیشن ان کنسٹرکشن آف ٹال بلڈنگس، بڑے بڑے عمارتیں کھڑا کرنے کے لیے کمپٹیشن ہوگا. تو نے برج العرب کتنے فلور کا ہے کسی کو پتا ہے؟ برج العرب 160 کا ہے. 160 کا برج العرب ہے. تو چائنا نے کہا تم 160 کا بناتے، میں 222 کا بناتا ہوں. اب چائنا کا کنسٹرکشن شروع ہو گیا، تقریباً 2020 میں بن جائے گی. اب چائنا کو دیکھ کے جاپان بولتا، جاپان کو دیکھ کے ملیشیا کو دیکھ کے ہانگ کانگ کو دیکھ کے پھر چلتے رہتا. پورے بلڈنگاں بن رہے. کیوں؟ قیامت کے دن وہ بڑے بڑے بلڈنگاں گرنا ہے نا زمین پر، ان کے اوپر ہی گرنا ہے. تو بڑے بڑے بلڈنگاں بنانے کا کمپٹیشن، یہ تو ہائی لیول پر ہو گیا. اب دبئی نے بنایا تو چائنا بنائے گا. اب ہمارے پاس بھائیوں میں تم 2 روم زیادہ آیا تمہارے کو وراثت میں، میرے کو 3 ہونا. تمہارے کو 2 فلور کیسا ہے، میرے کو 4 ہونا. ارے کیا کرتا بھائی، 20 سال 30 سال، نبی نے کہا 60 سال رہیں گے نا زندگی، 60 سال کے بعد مر جائیں گے. کیا خبر لے کے بلڈنگ 2 فلور لے کے خبر میں جائیں گا؟ ہے سو کپڑے بھی اتار لیتے خبر کو جانے کے واسطے نہیں. تو یہ ہمارے پاس عام، میرے بھائی نے وہ پلاٹ پر 2 فلور بنایا تو میں 4 فلور بناؤں گا. یہ کمپٹیشن چل رہا. تو کہا اللہ کے نبی نے یہ جو ہے قیامت کی نشانیاں ہیں. اس زمانے میں سن سکتے تھے صحابہ اکرام کے زمانے میں، وہ تو چھوٹے چھوٹے حجرے میں رہتے تھے. چھوٹے حجرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پیر ہٹا لیتی، پھر سجدے سے اٹھتے تو پیر پسار لیتی. یہ تھا نبی کا حجرہ. وہ زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نشانی بتا رہے کہ بڑے بڑے عمارتیں بنیں گے. تو صحابہ اکرام سوچیں گے نہیں ارے عمارتیں کیسا بنتے نبی، اور ان کو بنانے کے لیے کیا میٹر لگتا، کیا میٹیریل لگتا، وہ لگتا، لوہا لگتا. کچھ بھی نہیں پوچھے صحابہ اکرام. اللہ کے نبی نے کہا مانتے. اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ ایک رات میں مکے سے بیت المقدس سے تم آسمان کا سفر کر کے آ گئے اتنا بڑا. اللہ کے نبی نے یہ کہا؟ ہاں کہا تمہارے اللہ کے نبی ایسی باتیں کرتے ہیں، دیکھو ہم کہتے نہیں تھے کہ اللہ کے نبی جھوٹے ہیں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر اللہ کے نبی نے کہا تو میں ایمان لاتا ہوں. کیسے صحابہ تھے جو نبی کا ایمان. ایک اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے بیت المقدس سے مکہ تو کتنا 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے. ایک رات میں جا کے بھی آگے تو ایمان لا لیا. ہم مسلمان کو کیا ہو گیا بھائی، ریٹرن فارم میں نبی کی حدیث آتی ہو تو کہتے ہیں کہ میرے کو نہیں ماننا ہے، بس میری زندگی گزارنا ہے. اور کئی سارے خرافات اور بدعتیں ہماری زندگی میں لا لیے، گویا کہ اس مسئلے میں نبی نے کچھ بتایا ہی نہیں، لہٰذا ہم جو چاہے کر لے سکتے. ایسی ہماری زندگی ہو چکی ہے. وائڈ اسپریڈ کلنگ، ارتھکویکس، appearance of women who are clothed and they will be naked. ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑے پہنی ہوئی رہیں گی اور ننگی رہیں گی. اللہ کے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی کپڑے پہنے ہوئی بھی ہے اور ننگی بھی ہے، اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ایسی کپڑے وہ پہنیں گی جو جالی دار ہوں گے. کیا ہوں گے؟ جالی دار. کپڑا بھی ہے اور ننگی بھی ہے، دکھ رہا بھی، اندر کا جسم دکھ رہا. آج ہماری بہنیں جو ہے جو لا علم ہے، علم والے نہیں کر رہا ہوں، اب بہنیں وہ تو جہاں جو مسجد میں ہمارے کو بولے ایسا نہ کو بولو، اب بھائی بولے تو یہاں جو بیٹھے ایسا نہیں. جو لا علم بھائی اور بہنیں ہیں ٹیلروں کے پاس جا کے میرے کو نیٹ سلیو ہونا. کیا سلیو ہونا؟ نیٹ سلیو سلواتے نا. اللہ کے نبی نے کہا ایسی عورتیں آئیں گی قیامت کے دن جو کپڑے پہنی بھی رہیں گی اور ننگی بھی رہیں گی. تو نیٹ سلیو جو آج کل فیشن چلتا ہے، اور ہالی ووڈ اور بالی ووڈ تو آپ کو دکھتا ہی ہوگا پورا، وہ تو
XYZ سمجھے ماشاء. اس کے بعد یہ ہو گئے ہمارے چلنے والے نشانیاں. اب آنے والے نشانیاں, آنے والے. ٹائم کتنا ہے کوئی بتا سکتے گا؟ جلدی جلدی ختم کر دو. 11 بجے. بور لگ رہا کیا کسی کو؟ کیا آپ ہی بول لیتے جا رہے بھائی. ہالی ووڈ بالی ووڈ کی اسٹوری نہیں ہے یہ. ہاں اسٹوری اچھی سنا رہے ہو بھائی, کیا کیا کی ہوتا کرتے. ہاں میں اسکرپٹ رائٹر نہیں ہوں, اللہ کے نبی نے جو نشانیاں بتائے وہ بتا رہا ہوں. ارے بہت اچھا دکھا, چکے کہ ایسا ہوتا ویسا ہوتا, زبردست سین بن جا رہا. دماغ میں کچھ بھی سین بن رہا, مت بنا ہی ہے. سین نہیں ہے, ہالی ووڈ بالی ووڈ کی کوئی اسکرپٹ نہیں ہے. یہ جو ایکٹر اور ایکٹریسز کام کرنے والے, یہ واقع ہونے والا ہے. آنے والی نشانیاں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے حجاز کے ایریے سے میں نے شرک کو مٹا دیا ہے, مگر تم دیکھو گے قیامت کے قریب حجاز کے اطراف میں شرک واپس آ جائے گا. حجاز کا ایریا جو ہے نا, سعودی عربیہ, UAE, یہ پورا یہ جو 7 ایمریٹس ہے, سعودی عرب کا جو ایریا ہے وہ حجاز کہلاتا تھا. تو اس کے اطراف اور اکناف نبی نے کہا کہ قیامت کے دن شرک واپس آ جائے گا. بحرین میں ایک ٹیمپل کھلی ہے جس کو ماشاءاللہ نام نہیں لینا چاہوں گا, وہاں کے شیخ نے آ کے ٹیمپل کا انوگریشن کیا. 2 ہفتے پہلے میں نیوز پڑھا ہوں. بحرین میں, کویت میں حکومت کی طرف سے 50 چرچز ہے. میرے نبی نے کہا قیامت سے پہلے اس کے کونوں کونوں میں شرک واپس آ جائے گا. دیکھتے ہیں آ گیا واپس. چرچیں ہیں, مندریں ہیں, سبرامنیم کیا کہ سوامی فلاں نام سے مندر بنی ہوئی ہے. نبی کی جو ہے یہ پیشن گوئی ہے. اس کے بعد کہا جو آنے والی نشانی ہے, دوس قبیلے کی عورتیں ایک دوسرے سے کولہے لڑائیں گی اور وہ بتوں کی پوجا کریں گی. دوس ایک قبیلہ ہے, تو اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ایک دوسرے سے ناچ گانے میں ایک دوسرے سے کولہے لڑائیں گی اور وہ واپس بتوں کی پوجا کرنے لگے گی. یہ آگے ہے. عرب کی جگہ پر دولت ابلے گی, موسم بدل جائے گا اور ریگستان ہریالی میں بدل جائے گا. عرب کی جگہ پر دولت ابلے گی. آج ہمارے نوجوان جاب کے واسطے کہاں جاتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں؟ سعودی عرب. تو کہا نبی نے عرب کی جگہ پر دولت ابلے گی. یہ آنے والی نشانیوں میں کمانا اور ابلے گی. ابھی تو ابل رہی پیٹرولیم کے ذریعے, اور ابلے گی. اور موسم وہاں کا بدل جائے گا اور وہاں پر ہریالی آئے گی. کیا کہا؟ ہریالی آئے گی. کیسی ہریالی؟ جیسا ہم باغ دیکھتے ہیں نا ہریالی, ویسی ہریالی آئے گی. اور سائنس کہتی ہے کہ زمین کے نیچے جو پانی ہے وہ پانی 15,000 سال کے بعد جو وہاں پانی نہیں ہے, جہاں ریگستان ہے, وہاں شفٹ ہو جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے, جہاں ریگستان ہے وہاں ہریالی بن جاتی ہے, جہاں ہریالی ہے وہاں ریگستان بن جاتا ہے. سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ جو فیوچر میں ریگستان ہوگا وہ ہریالی بنے گا, اور جو ہریالی ہے وہ ریگستان بننے والا ہے. یہ نبی کی میری حدیث, یہ نبی کی میری قیامت کی پیشن گوئی ہے. تو یہ ہونے والا ہے عرب کی جگہ پر. اور قیامت کے قریب عجیب و غریب چیزیں اور جانور بات کرنا شروع کریں گے. اور آگے آتا ہے دریائے فرات, یوٹیریس کا ریور دریائے فرات. کہاں پر ہے معلوم آپ کو؟ ایران سے ہوتا ہوا وہ سعودی عرب کے ذریعے آتا ہے. دریائے فرات, یوفیریس کچھ نام ہے اس کا, میں بول رہا ہوں. بس وہ ریور میں سے وہ ریور کیا کرے گا, اپنے اندر سے پہاڑ کو اگلے گا. کون سا پہاڑ؟ سونے کا پہاڑ. اور پوری انسانیت اس سونے کے پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے لڑ لے گی, جھگڑ لے گی, مار لے گی, خون و قتل و غارت گیری کر لے گی. اور نبی نے کہا اگر 1000 شخص اس کو حاصل کرنے کے لیے لڑتے اور تڑپتے ہیں تو 999 اس میں سے قتل ہو جاتے ہیں, اور ایک کو صرف اس میں سے تھوڑا حصہ ملتا ہے. یہ قیامت کی نشانی میں جو فیوچر میں آنے والا ہے. چاند کا بڑا ہو جانا, چاند کا سائز جو بڑا ہو جائے گا قیامت کے قریب. اور قرآن اٹھا لیا جائے گا. قرآن پورا غیب زمین پر سر. ہماری مصحف جو ہے نا, یہ مصحف کے اندر سب پورے خالی ہو جائیں گے, پیپر دلوں میں سے خالی ہو جائے گا. جہاں کہیں بھی ہم لکھ کر رہیں گے پورا قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے قریب اٹھا لیں گے. مسلمانوں میں اور یہودیوں میں جنگ ہوگی فیوچر میں, اور رومیوں سے جنگ ہوگی. رومیوں سے امام نووی نے کہا کہ رومی جب مسلمان سے جنگ کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ 80 جھنڈوں کے تحت آئیں گے, 80 جھنڈوں کے تحت آئیں گے, اور ایک جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ رہیں گے. مگر پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس جنگ میں کیا کرے گا؟ فتح دے گا. یہ فیوچر میں ہونے والا ہے. اور خیتان سے ایک شخص نکلے گا. خیتان کر ایک جگہ ہے
وہاں سے ایک شخص نکلے گا، وہ لوہے کا راڈ لے کر لوگوں کو ہکالے گا، جیسے بھیڑ بکریوں کو ہکالتے ہیں نا ویسا ہکالے گا، اور لوگ آرام سے اس کے ہکالنے کو مان لیں گے۔ اگر کوئی ہم کو کہے ارے گاڑی ادھر نہیں ادھر لگاؤ تو کیا ہوتا ہے، تمہارے باپ کی روڈ ہے کیا، پوچھ دیتے اٹھا کے، نہیں، یہ ہماری لینگویج ہے، کامن لینگویج ہے، اس سے کوئی وہ نہیں ہونا، تمہاری ہے کیا روڈ کیا پوچھ دیتے۔ مگر اس زمانے میں اگر وہ ہکالے گا تو ہم اس کے ہکالے کو مان کر چلو بھائی ہم کو ہکالا بول کے اس کے آگے آگے چلے جائیں گے۔ یہ قیامت کی نشانی میں سے فیوچر میں ہے۔ اور انسانیت کے دو بڑے فتنے قیامت کے جو آنے والے ہیں وہ ہے سرائی اور دہمیہ کا فتنہ۔ سرائی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایسا پیر مار کر کہا، اس جگہ پر سے ایک شخص نکلے گا اور وہ کہے گا کہ میں اہل بیت میں سے ہوں، اہل بیت میں سے ہوں، اور وہ جھوٹا ہوگا، کہے گا کہ میں اہل بیت میں سے ہوں اور وہ جھوٹا ہوگا، اور کہے گا کہ مجھ پر بیعت کرو، تو لوگ اس کی بات کو مان کر بیعت کریں گے، مگر وہ جھوٹا شخص ہوگا۔ اور دہمیہ کے فتنے کے بارے میں کہا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ایسا برا فتنہ ہے کہ اگر لوگ صبح میں کلمہ پڑھیں گے تو شام میں کافر ہو جائیں گے، شام میں کلمہ پڑھیں گے تو صبح تک وہ کافر ہو جائیں گے۔ یہ فتنہ بھی فیوچر میں آنے والا ہے۔ یہ ہو گیا آنے والے نشانیاں، اور آگے تو 10 بڑی نشانیاں بھی جو فیوچر میں ہو انشاءاللہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اب جو 10 بڑی جو نشانیاں ہیں نا آگے جو آنے والی ہے فیوچر میں جو وہ ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ایسی نشانیاں ہیں جو ہم گلے میں جو مالا پہنتے ہیں نا، مالے میں موتی ڈالتے ہیں، اگر وہ مالے کو توڑ کے ایک طرف پکڑ لیے اور ایسا چھوڑ دیے، سمجھو کتنی زور سے گرتے ہو پورا مالے کے بیچ، مالے کے موتیاں کتنی زور سے گرتے ہیں۔ نبی نے کہا ایسے ہی قیامت کی نشانیاں آتے رہیں گی، اتنی فاسٹ اور اتنی زور سے آئیں گی، مالے کو توڑ کر پکڑے تو ایک دم گر جاتا نا، ویسے ہی سپیڈ میں یہ نشانیاں آئیں گی انشاءاللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑا دھواں آسمان سے زمین پر آئے گا، بڑا دھواں ایک آسمان سے زمین پر آئے گا، اور ایمان والوں کو خالی چھینک، سردی اور نزلہ اتنا ہی ہوگا، اور بے ایمان کو کیا ہوگا، اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ اندھے اور بہرے ہو جائیں گے وہ دھوئیں سے۔ یہ بڑی نشانیوں میں سے۔ اس کے بعد سب سے خطرناک ہولناک کیا ہے، پورے تو ہولناک ہے، یہ بالکل ایک عجیب ہی چیز سمجھے، ایک معلوم ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا۔ سورج کہاں سے نکلتا ہے، مشرق سے نکل کر کہاں جاتا ہے، مغرب تک۔ اس ٹائم پر کیا ہوگا، سورج مغرب سے نکلے گا۔ سورج جب بھی نکلتا ہے، نکلنے سے پہلے اللہ سے پوچھتا ہے اے اللہ کیا میں غروب ہو جاؤں، تو اللہ جب اجازت دیتے ہیں تو وہ غروب ہوتا ہے۔ ڈوبتے وقت مغرب میں وہ اللہ سے پوچھتا ہے اے اللہ کیا میں ڈوب جاؤں، تو اللہ اجازت دیتے ہیں تو وہ ڈوب جاتا ہے۔ اس ٹائم پر وہ اللہ سے اجازت پوچھے گا، اللہ کا کوئی جواب ہی نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ پھر پلٹا کر کہیں گے تو جہاں سے ڈوبا تھا وہیں سے نکل جا۔ تو جب سورج کیا ہوگا، مغرب سے طلوع ہوگا اور توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، ختم، اس کے بعد کوئی توبہ نہیں ہے۔ جیسے ہی سورج ادھر سے نکلا ختم، توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دابت الارض، سورہ نمل سورہ نمبر 27 کی آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دابت الارض کے بارے میں کہا زمین سے ایک جانور نکلے گا، زمین کے اندر سے ایک جانور نکلے گا۔ دابا کس کو کہتے ہیں، جو نیچے بیٹھ کر چلتا ہے، عربی میں دابا نیچے چپکلی ہوتی ہے نا، سپلک جو بیٹھ کر چلتی ہے، اٹھ کر نہیں، جیسا بکری زمین سے اٹھی ہوئی رہتی ہے۔ دابا مطلب نیچے بیٹھا ہوا، وہ ایسا جانور جو زمین کو چپکتا ہوا چلتا ہوا آئے گا، اور وہ کہے گا جو غیر مسلمان ہیں ان سے کہے گا کہ تم ایمان کیوں نہیں لاتے، ایمان تو لا لینا تھا۔ 3 بار وہ جانور آ کر جو پوری انسانیت کو کہے گا کہ تم ایمان کیوں نہیں لاتے ہو۔ اس کے بعد دجال، کیا ہے، کون ہے، دجال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کس کی اولادوں میں سے ہے، ابلیس، آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہے دجال۔ اب ہم کو دجال بولتے کیا کرتے ہیں، دجال شاید یہ کیمرہ ہے نہیں، اس کی ایک آنکھ دکھ رہی، یہ نہیں شاید دجال۔ ٹی وی بند کرو، دجال کو سنے گھروں میں، ٹی وی دجال ہے ایک آنکھ والا، بند کرو اس کو، تو ایسے عجیب و غریب ڈسکرپشن دے دیے اس کے، دجال بولے تو نبی نے کہا دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے،
دجال کا فتنہ کیا ہے؟ سب سے بڑا. اور اس کے ماں اور باپ یہودی ہے. ماں اور باپ کا شادی ہونے کے 30 سال کے بعد وہ پیدا ہوا ہے اور وہ 40 دن اس دنیا میں حکومت کرے گا. اور ایک دن، پہلا دن 1 سال کا، دوسرا دن 1 مہینے کا، تیسرا دن 1 ہفتے کا ہوگا اور باقی کے 37 ڈیز عام دنوں کی طرح ہوں گے. گویا کہ 1 سال 1 مہینہ 7 دن اور 37 ڈیز بنا لیے تو کتنے بنتے؟ تقریباً 1400 ساڑھے 1400 بنتے. اور یہ دجال کے بارے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سنا رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے عصر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں کنٹینیوس بتاتے گئے. ہمارے پاس سب 1 بجے تک مولانا کو دیے، 1:03 تک بولتے نہیں، 1:15 تک ٹائم تھا ان کو، 1:15 تک تھا، 1:20 تک کیسا بولے مولانا؟ ارے لمبی لمبی تراویح کھینچ دے رہے بھائی، وہ مسجد میں نہیں جانا، انہوں چھوٹی پڑھاتے، ان کا پڑھ کے نکل جانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے ظہر، ظہر سے عصر تک خالی قیامت کی نشانیاں سنا رہے. تو دین سیکھنا ہے تو بیٹھنا اور اپنا ٹائم لگانا ہے یہاں پر انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. تو وہ روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کنٹینیو ہوتی ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنا کر دوسرا دن ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے دیر ہو گئے. جب نماز کو آتے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی آپ دیر ہو گئے نماز کے لیے؟ تو کہا کہ مجھے تمیم ملے، تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ملے اور کہے کہ وہ ایک بہت بڑی حادثہ ان کے ساتھ ہوا، وہ حادثہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے. تو کہا کہ تمیم کو بلاؤ، مسجد نبوی کے اطراف تمیم کو بلاؤ. تو کہا تمیم آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمیم آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمیم جو تم نے مجھے کہا ہے صحابہ اکرام کو سناؤ. تو کہا اللہ کے نبی ہم کشتی سے جا رہے تھے، ایک بہت بڑا طوفان آیا اور وہ طوفان لے جا کر ہمیں کنارے پر چھوڑ دیا. کنارے پر ہم دیکھیں کہ ایک بہت بدصورت عورت ہے، اتنے بڑے بال، وحشی، بہت بڑے بال، خطرناک عورت ہے. اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو کہا کہ میں دجال کی رکھوالی ہوں. تم کون ہو؟ کہا کہ دجال کی رکھوالی ہوں. کہا کہ چلو میرے ساتھ. وہ تمیم کو اور ان کے ساتھیوں کو اندر لے کے گئے تو ایک شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، زنجیریں بنی ہوئی ہے، جکڑا ہوا ہے زنجیروں کے پاس وہ. اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میرے بارے میں چھوڑو، تم کون ہو؟ کہا کہ ہم فلاں ایریے سے آئے ہیں. تو پوچھا کون سا ایریا؟ کہا کہ عرب. تو کہا کہ عرب کے ایریا سے آؤ. وہ شخص کہتا ہے جو زنجیروں میں بنا ہے. اچھا تو وہاں پر ایک نبی آ گئے ہیں کیا؟ ہاں. کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اور ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. تو وہ شخص جو زنجیروں میں بنا ہے وہ کہتا ہے تم پر ہی اچھا ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ. اور کہا کہ فلاں دریا کا پانی ہے. تو کہاں ہے؟ کہا کہ جلد سے جلد وہ سوکھ جائے گا. اور تمہارے ایریے میں کھجوریں اگ رہی ہے؟ ہاں. کہاں اگ رہی ہے؟ تو کہا کہ جلد سے جلد وہ ختم ہو جائیں گی. پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو کہا کہ میں دجال ہوں. اور یہ واقعہ سنانے کے پاس وہ خوشی سے اچھل رہا تھا. ابن کثیر لکھتے ہیں اپنی کتاب میں وہ خوشی سے اچھل رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کا نکلنے کا وقت آ گیا. زنجیریں اس کی اوپر نیچے ہو رہی، اس کا نکلنے کا وقت آ گیا. کتنا خوش، ابھی کتنا اچھل رہا ہوگا. آ گیا، قریب ہے قیامت کی نشانیاں قریب ہے. تو وہ اچھل رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال کا فتنہ کیسا ہے؟ وہ کہے گا مجھ پر ایمان نہیں لاتے. کہے گا کہ میں اس شخص کو مار دوں گا اور زندہ کروں گا. اور یہ کہے گا کہ تو رب نہیں ہے، تو دجال ہے. ایک مسلمان کو بلائے گا، اس کو مار دے گا اور اس کو زندہ کرے گا. اور وہ مسلمان ٹھہر کر کہے گا تو دجال ہے، تو رب نہیں ہے. تو کہے گا کیا میں غیب کی بات نہیں جانتا؟ میں نے کہا تھا کہ یہ میرا انکار کرے گا اور اس نے انکار کر دیا. تو لوگ اس پر ایمان لائیں گے. زمین پر وہ کیا کرے گا؟ جنت دکھائے گا ایک جگہ، اور ایک جگہ دوزخ دکھائے گا. کہے گا کہ اس میں کود جاؤ، اس میں کود جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اس کی جنت میں کودے گا اس کے نیچے جہنم ہے، جو اس کی جہنم میں کودے گا اس کے نیچے جنت ہے. اور تمام میوزک کو پسند کرنے والے اس کے پیچھے ہمارے آقا بول کے چلے جائیں گے. ہمارے موبائل فون میں کتنی میوزک ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہر جگہ میوزک بھری ہوئی ہے، غیر ٹھوسرا ڈال کے.
ایکتا کپور معلوم، نام لینا پڑتا بتانے کا واسطے. اس کا یہ مشن تھا کہ ہر مسلمان گھر میں بھجن بجے. بجتا نہیں بجتا آج؟ کوسا چینل ہے وہ جو کارٹون آتا ہے، کک ویک نیک کارٹون نیٹ ورک، چھوٹا بھیم. ہر نوجوان بچے کو چھوٹا بھیم کا جو ٹائٹل سانگ ہے نا وہ یاد ہے میوزک کے ساتھ. تو اس کے پیچھے ہمارے آقا، ہمارے سردار، ہمارے لیڈر بول کے چلتی پھرتی نظر آئیں گی. اور اتنا اس کے پیچھے چلے جائیں گی، ایک خاتون جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو پھینک کر چلے جائیں گی، اتنا اس کا زبردست ٹیون ہوں گی. ہر ٹیون پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ناچتے نا. ہر ٹیون پہ نئی نئی ٹیون، نئے نئے کمپوزرز نئے نئے گانے لا رہے، نئے نئے جو ہے اسٹیپس بتا رہے گانے کے، ناچنے کے، کرنے کی کوشش کرتے نا. ویسے ایسے ٹیونوں پہ اس کے پیچھے چلے جاتے. اور جب دجال آئے گا اس سے پہلے امام مہدی بھی آ جائیں گے. امام مہدی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ان کے والد کا نام میرے والد جیسا ہے اور ان کی والدہ کا نام میری والدہ کا نام کے جیسا ہے، مگر وہ دکھنے میں میری طرح نہیں ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صورت اور شباہت کے اندر. اور امام مہدی اپنی فوج کو لے کر کیا کریں گے؟ دجال کو مارنے جائیں گے. دجال کو اپنی فوج کو لے کر مارنے جائیں گے. اور امام مہدی حدان اللہ کہیں گے ہم. امام مہدی حدان اللہ مسجد البیضہ میں، مسجد الاقصیٰ کے پاس ہے وہ مسجد البیضہ میں وہ نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرے ہوں گے اور اقامت ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان پہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے مسجد بیضہ پر. تو ایک وقت پر 3 نشانیاں، دجال، امام مہدی، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اب اس دور کی ٹیکنالوجی کیسی ہوگی اللہ کو نہیں، ہم کو نہیں معلوم. اب اتنی زیادہ ٹیکنالوجی ہے، اس دور میں ٹیکنالوجی اور بڑی ہوگی. تو جب بھی ناسا والے دیکھ لیں گے ارے یونیورس میں سے کچھ آ رہا بھائی، ریکارڈنگ کرو اس کو. تو جب بھی پوری یونیورسٹی سے ریکارڈ کریں، ناسا والے بیٹھ کے پورے ریکارڈ کریں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام مسجد البیضہ پر آئیں گے جو مسجد الاقصیٰ کے پاس ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے امام مہدی کہیں گے کہ آپ نماز پڑھیں، تو کہیں گے کہ نہیں، اقامت آپ کے لیے دی گئی تھی. اور عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت لانے والے نہیں ہیں، کوئی اپنی جو ہے نبوت لانے والے نہیں ہے. وہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امی بن کر آنے والے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا وہ امتی بن کر آنے والے ہیں. اور جیسے ہی مسجد البیضہ کا دروازہ کھلے گا، دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا. دجال کیا کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا اور وہ گھلنا شروع ہو جائے گا. جیسا نبی نے کہا جیسا نمک میں پانی میں نمک جیسا گھلتا ہے ویسا وہ گھلنا شروع ہوگا. جیسا عیسیٰ علیہ السلام باہر نکلیں گے وہ کیا کرے گا؟ فلسطین کا ایک ایریا جس کو لاٹ یا لٹ کہتے ہیں، لاٹ یا لٹ، آج اسرائیل کی پوری آرمی وہیں پر ہے. جو ان کی گنز، ایمینیشنز، مشینز جتنے بھی ہیں نا یہی ایریا میں ہے، لاڈ میں. تو وہ ایریا میں چلے جائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو وہ ایریا میں جا کر اس کو وہ کیا کریں گے؟ قتل کر دیں گے. وہاں پر ہو گیا دجال کا دی اینڈ. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ 40 سال صحابہ، روایتوں میں آتا ہے صحابہ نے کہا نبی نے ہم کو ایسا بتایا، چاہے وہ 4 دن بھی ہو سکتا ہے، 4 ہفتے بھی ہو سکتا ہے، 4 مہینے بھی ہو سکتا ہے، یا 40 سال بھی ہو سکتا ہے. نبی نے ایسا بتایا، اس کے بعد صفر بتایا یا نہیں بتایا ہم کو ذہن میں نہیں ہے، یہ روایتوں میں آتا ہے. 40 سال ہی لے لیجیے، جو بھی لے لیجیے 4. تو عیسیٰ علیہ السلام 4 دن، 4 مہینے، 4 ہفتے یا 40 سال حکومت کریں گے. خوشحالی آ جائے گی، خوشحالی آ جائے گی. پورے مسلمان ہو جائے گے. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو صلیب کو توڑیں گے، سور کو ختم کر دیں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے. جزیہ کیا ہے؟ ایک ٹیکس ہے، سروس ٹیکس ہے جو مسلمان حکومت کو غیر مسلمان دیتے ہیں. جزیہ ختم ہو جائے گا کا معنی پوری دنیا، انسانیت کیا ہوگی؟ مسلمان بن جائے گی. یہ 3 چیزیں عیسیٰ علیہ السلام آ کر کریں گے 40 سال. اس کے بعد جیسا عیسیٰ علیہ السلام رہتے ہیں اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ سسپینس، یاجوج اور ماجوج آئیں گے. یاجوج ماجوج ہے دنیا میں موجود. آج سائنٹسٹ کہتے ہیں نا ہم پوری دنیا بتا دیے، پوری دنیا کو ایکسپلور کر کے رکھ دیے، پوری دنیا کھول دیے، دنیا میں کہاں ہے سب معلوم ہے، زمین کے اندر، آسمان میں، ہر جگہ معلوم ہے. بول دیا نا نہیں معلوم کر. یاجوج ماجوج موجود ہے جن کو ذوالقرنین نے رکا کر رکھا تھا. لوہے کی دیوار اور پیتل اس پر جو ہے پگھلا کر ڈالا جس سے
یاجوج ماجوج رکے ہوئے ہیں، اور روز آ کر وہ کیا کرتے ہیں معلوم آپ کو، روز آ کر اس کو کھودتے ہیں دنیا میں آنے کے لیے. جب انی پر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جان دو بھائی کل آتے ہیں، نہیں کھلتا شرط، جان دو کل آتے ہیں. روز آتے ہیں کھودتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب وہ واپس آتے ہیں دیوار کو بڑی کر دیتا ہے، پھر آتے ہیں اس کو کھودتے، اینڈ پہ آتے ہیں، پھر چلے آتے، آتے جاتے. ایک دن وہ کہتے ہیں ہم آئیں گے اور انشاءاللہ اس دیوار کو کل ختم کر دیں گے، توڑ دیں گے. کون کہتے ہیں انشاءاللہ؟ یاجوج ماجوج کہنے والے انشاءاللہ کہیں گے انشاءاللہ ہم اس دیوار کو کیا کریں گے، ختم کر دیں گے. جب وہ انشاءاللہ کہہ کر دوسرے دن آئیں گے تو دیوار کو ختم کر کر دنیا میں داخل ہو جائیں گے. انشاءاللہ کی اہمیت. یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر پوچھا اللہ کے نبی ہمیں ذوالقرنین، روح اور اصحاب کہف کے بارے میں بتائیے. ذوالقرنین، روح، اصحاب کہف کے بارے میں ذرا بتائیے. تو نبی نے کہا کل آؤ بتاتا ہوں. کیا کہا؟ کل آؤ بتاتا ہوں. اس کے بعد وہی گول وہی نہیں آ رہی. اب سوال پوچھ دیے قل هو اللہ احد، پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو کہا کہ جب کا جب وہی آ گئی یہودیوں کو بتا دیا نا. یہ یہودیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل آؤ بتاتا ہوں. کیا کہنا بھول گئے؟ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. وہی خلاص، وہی بند. اللہ نے تاکید کیا، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، اس لیے وہی بند ہو گئی. سلیمان علیہ السلام نے کہا میں میری بیویوں سے ایک ساتھ ایک رات میں ہم بستری کروں گا، اور جو بچے ان سے پیدا ہوں گے میں اللہ کی راہ میں لگا دوں گا، جہاد میں لگا دوں گا، سب لگا دوں گا. کہا کیا نہیں کہا؟ انشاءاللہ نہیں کہا. اور کیا ہوا؟ پورے بچے مردار پیدا ہوئے. انشاءاللہ کی اتنی اہمیت ہے کہ وہی آنا بند ہو گئی. سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ کے بچے مردار پیدا ہوئے انشاءاللہ نہیں کہنے پر. آج ہماری مسلمان قوم انشاءاللہ کو کیسا یوز کر رہی معلوم؟ انشاءاللہ کل مل رہے، ہاں انشاءاللہ کل مل رہا ہوں. جتنا تلفظ سے انشاءاللہ انہوں بولتے کل آتے چنے ہو. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ کیا لڑکی ہے بھائی، ماشاءاللہ کیا چہرہ ہے، کیا نور ہے چہرے پہ. نوجوان بھائی ہے نہیں ہے؟ ماشاءاللہ، انشاءاللہ، سبحان اللہ کو کہاں یوز کریں؟ انشاءاللہ تو جھوٹ کے رد و بدل میں یوز کر دیے. جھوٹ بولنا ہے مطلب انہیں انشاءاللہ بول رہا ہے جھوٹ. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ کہاں بولے؟ غیر محرم کے چہروں کو، ان کے جسموں کو دیکھ کر ماشاءاللہ، سبحان اللہ اور الحمدللہ بولے. کیسی ہو گئی ہماری مسلمان قوم؟ تو غیر نے کیا کیا معلوم؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور کیا اللہ، جمعہ، اتنے الفاظوں کو لے کر وہ ننگی عورتوں کو لے کر نچاتا ہے. سنے گانے ماشاءاللہ بول کے گانے سنے، الحمدللہ بول کے گانے سنے، سبحان اللہ بول کے گانے سنے، جمعہ بول کے گانے سنے، اللہ کا نام استعمال ہوتے ہوئے گانے سنے. وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی عزت، اللہ کا قدر اس طریقے سے نہیں کیا جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا. تم نے انشاءاللہ کو جھوٹ کے رد و بدل میں استعمال کیا، اور غیر اس کو استعمال کر ننگی عورتوں کو لے کر نچاتا ہے. وما قدر اللہ حق قدری، قدر اللہ کی قدر ہم نے نہیں کی، انشاءاللہ کو جھوٹ کے رد و بدل میں استعمال کیا. تو انشاءاللہ کو جب بھی اگر ہم استعمال کرنا ہے تو کیسا کرنا ہے؟ جب سچ کہے تو استعمال کرو، ورنہ نہیں کرے تو مت کرو. انشاءاللہ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں انشاءاللہ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، مت کریے. اللہ کے نبی کو وحی رک گئی، سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ کے بچے مردار ہو گئے. انشاءاللہ میں اتنی طاقت ہے. اور غیر ننگی عورتوں کو لے کر اس کی تعریف کرتے ہوئے انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جمعہ، اللہ کہہ کر گانے بناتا ہے. میرے مسلمان بھائیوں، جاگنے کا بہت یہاں پر وقت آتا ہے. دیکھیے ہم احتجاج کریں گے، کتنا احتجاج کریں گے؟ ایک دو تنظیمیں مل کر احتجاج کریں گی. کیا وہ گانا بین ہوا آج تک؟ ایک دو تنظیمیں بیان کر لینے سے، احتجاج کرنے سے کیا گانا بین ہوا؟ یوٹیوب نے گانا نکالا، کیا گانے کی فلمنگ اسکریننگ رکی تھیٹرز میں؟ نہیں رکی. اور دیکھنے کے لیے ہمارے مسلمان بھائی جاتے ہیں. ہر آٹو میں دیکھیے ہمارے مسلمان بھائی گانے لگا کر پھرتے ہیں. جب ہم ہی قدر نہیں کر رہے تو غیر مسلمان کیا قدر کرے گا؟ اللہ کی، رب کی، عالمین کی، جو رب العالمین اتنے عالموں کا رب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عالموں کے رہبر اور رحمت بنا کر بھیجے گئے. ہم نے نبی اور اللہ کی عزت نہیں کی، اسی لیے غیر عزت نہیں کر رہا ہے. اس پر غور و فکر کرنا ہے. ہاں، یاجوج ماجوج تو وہ کیا کریں گے؟ انشاءاللہ بول کر دنیا میں آئیں گے. جیسا ہی دنیا میں آئیں گے، جہاں کہیں انسان نکلے، قتل، غارت گری، مارنا کاٹنا ختم کر دینا، یہی ان کا کام ہے، مارنا کاٹنا ختم کر دینا. تو انسانیت کیا کرے گی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر ماؤنٹین آف طور پر چلے جائے گی.
کوہ طور پر چلے جائے گی. وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے ان کو قتل کرنے کے لیے. جو اونٹ کے گلے پر ایک کیڑا آتا ہے ویسا کیڑا ہر یاجوج ماجوج کے گلے پر آئے گا اور وہ پورے مر جائیں گے. قتل سے پہلے کیا کریں گے؟ سب کو قتل کر دیں گے, سب کو خلاص ختم فنش خلاص سب ختم ہو گئے. اس کے بعد وہ کیا کہیں ہم نے زمین پر تو حکومت کر لی, آسمان پر حکومت کر کر دیکھتے ہیں. تو کیا کرتے اندھا دھن آسمان پر فائرنگ کرتے. کیا کرتے فائرنگ مطلب تیر چھوڑتے. اس زمانے کی تیر کیا ہوتی تھی بھائی, مثال بھی ہو سکتا ہے اس زمانے کا. تیر چھوڑتے تو تیر آسمان میں جا کر واپس خون لگ کر آتی, خون لگے ہوا رہتا اس تیر کو. تو کہا کہ ہم آسمان میں بھی قتل کر دیے, اب زمین اور آسمان ہمارے حکومت میں ہے. یاجوج ماجوج کہیں گے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے, پورے یاجوج ماجوج کا قتل ہو جائے گا, وہ مر جائیں گے. اور جہاں کہیں دیکھو ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہے, جہاں کہیں ان کی لاشیں پڑی ہے, بدبودار لاشیں ان کی پڑی ہے. پھر اللہ کے حکم سے چند چوڑیاں آئیں گے, بڑے بڑے چوڑیاں آئیں گے اور ان کی لاشوں کو لے جا کر کہیں پر پھینک دیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا, پھر دنیا میں ہریالی بہت بڑھ کر آرام سے آ جائے گی. قتل و غارت گری ہونے کے بعد دنیا میں برکت واپس آ جائے گی, اچھے چیز اگنے لگیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انار کا دانہ اتنا بڑا ہوگا کہ 2-3 لوگ اس کے اندر پناہ لیں گے, چھتری کی طرح اتنا بڑا ہوگا. ایک انار کے دانے میں کئی سارے لوگ کھا لے رہے. اتنی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر یاجوج ماجوج کے بعد لانے والا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد 3 بڑے زلزلے. اللہ کے نبی عرب میں تھے, کہا مغرب مشرق اور عرب میں 3 بڑے زلزلے آئیں گے. اب ایگزیکٹ زمین تو نہیں بول سکتے ہم, ایگزیکٹ کون سے کنٹری کون سا ایریا کہیں گے کہ جاپان کے اطراف اور اکناف کہیں گے. اگر آپ میپ اٹھا کر دیکھ لیں, مغرب پورا امریکہ لگتا ہے, مشرق پورا کہاں لگتا ہے, جاپان لگتا ہے. مغرب اور مشرق میں بہت بڑے زلزلے آئیں گے. زمین بہت بڑے خطے کی زمین اندر چلے جائے گی, ایک بڑی نشانی ہے. اس کے بعد مشرق کی زمین پوری اندر چلے جائے گی, یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے. اور مدینے کے پاس بہت بڑی زمین اندر چلے جائے گی, یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے. اور اس کے بعد جب خوش ہو جائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے, عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے, ان کو بچے بھی ہوں گے. اس زمانے میں جانے سے پہلے تو نہیں تھے, آئے بعد ماشاءاللہ وہ کریں گے شادی اور ان کو بچے بھی ہوں گے. اس کے بعد ایک بہت بڑی ہوا آئے گی, بہت بڑی ہوا بغلوں سے ان کے پار ہوگی. ایمان والے اتنے مر جائیں گے, اتنے قتل و غارت بھی ہو جائے گی کہ وہاں پر اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا, اللہ کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک قیامت نہیں آ سکتی, جب تک کوئی نہ کوئی اللہ کو پہچانتا ہو, کوئی نہ کوئی صرف اللہ اتنا پہچانتا ہو, تو قیامت نہیں آنے والی. جب پوری انسانیت میں سے ہر علم چلے گیا, ختم ہو گیا, خلاص ختم فنش, اللہ کو پہچاننے والا کوئی نہ ہوگا, تو قیامت آ گئی. علم والے پر, توحید والے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت نہیں لا سکتا. اب مسلمان بولے تو پھر صحیح عقیدے میں رہنا وہ بھی امپورٹنٹ ہے. مسلمان بول کے توحید میں پوری گڑبڑی کر دیا بولتا پھر بھی آ جاتی قیامت. اس کے بعد بڑی آگ میدان محشر, اس کا بڑی آگ میدان محشر ہوگا. اس سے پہلے ایتھوپین ایک شخص آ کر کعبے کو ڈھا دے گا. اس سے پہلے, کعبے کو ڈھانے سے پہلے مکہ اور مدینہ ویران ہو جائے گا, ویران, ڈیزرٹ بن جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ڈیزرٹ. کوئی چرواہا چلتے چلتے دیکھے گا کہ کسی زمانے میں اس جگہ پر لوگ بستے تھے, مکہ اور مدینہ. آج ہمارے کتنے رشتہ دار ہیں وہاں پر, مکہ اور مدینہ کتنے رشتہ دار ہیں. اب فون کر کے بلاؤ ان کو, آ جاؤ بھائی قیامت آنے والی ہے. نہیں, بہت آگے کی ہو. مکہ اور مدینہ ویران ہو جائے گا. حالانکہ چرند اور پرند آ جائیں گے, جو جنگل میں جیسے چرند اور پرند تھے نا, ویسے چرند اور پرند آ جائیں گے. مکہ اور مدینہ میں ویران کھنڈر, پورا جھاڑے پہاڑے. آج کتنی بڑی بڑی عمارتیں, کتنے بڑے بڑے بزنس ہیں, کتنے بڑے بڑے ہوٹلس ہیں. پانی کے اندر ہوٹل, آسمان کہاں کی ہوٹل بنا لے گا. پورا ویران ہونے والا ہے. اس کے بعد ایتھوپیا سے ایک شخص آئے گا اور کعبے کو ڈھا دے گا, اور کعبہ گرے گا, کعبہ گر جائے گا. ایتھوپیا سے ایک شخص گرائے گا, اور جیسا ہی کعبہ گرا پہلا سور پھونکا جائے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میں معراج کے لیے گیا تھا, جب واپس آ رہا تھا, تو میں نے اسرافیل کو دیکھا. کون ہے اسرافیل؟ سور پھونکنے والے اسرافیل کو دیکھا. اور اسرافیل جو فرشتے ہیں وہ سور پھونکنے کے لیے ایسا لے کے بیٹھے, سانس. ہم پھونکنے سے پہلے کیا کرتے نا, تو اسرافیل سور لے کر ایسا کر کے بیٹھے ہوئے, اور اللہ کے عرش کے طرف نظریں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں.
پلک بھی نہیں مارتے ہو، ایسا پلک بھی نہیں مارتے اتنی دیر میں کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے بول کے، پلک بھی نہیں مارتے، ایسا لے کے بیٹھے، پھونکو سور بولتے ہیں، سور پھونک دیں گے، سور پھونکتے کیا ہو جائے گا، پورے ختم، فنش، زلزلے پوری جو کائنات ہے وہ تباہ فنا برباد ہو جائے گی، کل من علیہا فان، وہ ہو جائے گی۔ دوسرا اس کے بعد سور پھونک دیں گے، پہلے سور کا ذکر سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 87 میں آیا ہے، دوسرے سور کا ذکر سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 68 میں آیا ہے۔ دوسرے اور تیسرے سور کے بیچ میں کئی ساری چیزیں ہیں، دوسرے اور تیسرے سور کے بیچ میں سب فنا ہو جائیں گا تو کون بچیں گے؟ اللہ تعالیٰ آواز لگا کر پوچھیں گے کہ کون ہے میرے بعد جو اس کائنات میں موجود ہے؟ تو ملک الموت کہیں گے کہ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور ملک الموت، یہ 4 بڑے فرشتے ہیں۔ اسرائیل نام کا کوئی بھی فرشتے نہیں جو ہم عام طور پر بولتے ہیں، یہ 4 بڑے فرشتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ملک الموت سے کہیں گے اے ملک الموت ان تینوں کو موت دو، تو ملک الموت تینوں کو موت دیں گے۔ اس کے بعد پوچھے گا کہ کون ہے؟ تو ملک الموت کہیں گے اے اللہ تیری ذات اور میں ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے اے ملک الموت خود کو بھی موت دو، ملک الموت خود کو بھی موت دیں گے اور موت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے گی۔ اس کے بعد تیسرا سور پھونکا جائے، تیسرے سور سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے بھی گیلیکسیز ہیں نا ایسا اپنے ہاتھ میں لے کر ایسا پھینکے گا، کیا کرے گا؟ پورے کائنات کو، پوری عالمین کو ایسا اپنے ہاتھ میں لے کر ایسا بکھرے گا۔ کتنی بڑی جائیداد، کتنی بڑی دنیا ہے۔ آج ہم نے 100 گز 20 گز 40 گز 200 گز 500 گز 1 ایکڑ کے واسطے تم نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا، والد کا قتل کر دیا، والد کی نافرمانی کی، بھائی کی نافرمانی کی، بڑے بھائی کی نافرمانی کی، والدہ کی نافرمانی کی، رشتے تم نے توڑ دیے 500 گز کے واسطے، اتنی بڑی کائنات کو پھینک دے گا۔ اگر وہ صبر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت دیں گے، اور جنت کتنی بڑی ہے؟ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہے جنت۔ اگر 500 گز اگر تم صبر کر کر چھوڑ دیتے تو اس صبر کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتا؟ تم کو جنت، چھوٹی جنت پر جنت الموا اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہے، اور جنت الفردوس تو چھوڑ دیجیے، اگر وہ بندہ چھوٹی جنت میں بھی جائے گا تو 10 گنا بڑی اس دنیا سے جنت ملے گی۔ اگر 500 گز کو چھوڑ دیے، لڑ لیتے، مار لیتے، قتل کر دیتے، قتل و غارت گیری کر دیتے، کیسا فائل ہو جاتے، کیسز پڑے ہوئے ہیں، 2 بھائی ایک کورٹ کے اندر داخل ہو رہے، ایک بھائی ایک دروازے سے، ایک بھائی ایک دروازے سے، وہ جائیداد حاصل کرنے کے لیے، وہ 2 بھائی بچپن میں کھیلتے تھے ایک کھلونے سے، مگر بڑے ہو گئے، ایک ایک دروازے سے داخل ہو رہے کورٹ کے اندر 100 گز کو حاصل کرنے کے لیے۔ صبر کرتے تو 10 گنا بڑی جنت ملتی، سب سے چھوٹی۔ اگر شخص بہت بڑا ہوتا، نیک ہوتا تو جنت الفردوس بھی مل سکتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ پوری کائنات کو ایسا لے کر ایسا پھینکے گا۔ اس کے بعد تیسرا سور پھونکا جائے گا، پوری انسانیت واپس آ کر میدان محشر میں ٹھہر جائے گی۔ پورے عیسیٰ علیہ السلام کی موت بھی ہوگی، میں بھول گیا بولنا، عیسیٰ علیہ السلام کی موت بھی ہوگی، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو دفنائے جائیں گے۔ قیامت کے دن تینوں ساتھ اٹھیں گے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ ہے پورا جنت کا قیامت کی ہولناک نشانیاں۔ اس کے بعد تو میدان محشر ہے، حساب کتاب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میدان محشر سے جنت کی طرف ایک پل باندھیں گے، بیچ میں جہنم ہوگی، پل سے جنت میں جانا ہے۔ ایمان والے بجلی کی طرح چل جائیں گے، تھوڑے ایمان والے دھکے کھائیں گے، مارا کھائیں گے، نبی کے الفاظ ہے، دھکے کھائیں گے، مار کھائیں گے، ان کو چوٹ آئیں گی، پھر بھی پہنچ جائیں گے جنت میں۔ اور جو مشرک ہے، جو کافر ہے، پل صراط پہ سے وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ مشرک اور کافر مطلب جو اللہ کو نہیں مانتے اور اللہ کے ساتھ جو جوڑتے ہیں، کس کو بھی جوڑتے ہیں گے، وہ بہت بڑے عالم ہیں، کس کو بھی جوڑتے ہیں گے، وہ پورے خنجروں میں، کیسا ہے، پل صراط کے نیچے سے خنجر سے کٹتا، وہ کاٹ دیتے، خلاص پورا بڑی بڑی خینچاں کاٹ کے چنیا کر دیتے۔ تو یہ ہے جنت کی قیامت کی جنت اس لیے بار بار آ رہا کہ سیکنڈ تاخرات میں میری جنت پہ بیان تھا تو وہی جنت آ رہا۔ تو اس کے بعد جنت ہے سمجھے ایک معنی میں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو حقوق اللہ کو فلفل کرتے ہیں، نبی کی سنت کو مانتے ہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پل صراط پہ سے بجلی کی طرح ہم انشاءاللہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر دعا کرنا ہے کہ ہم بجلی کی رفتار کے مانند ہم کیا کریں گے، جنت میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں داخل عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے انشاءاللہ۔ آخر میں شب قدر کا موقع ہے تو تھوڑی شب قدر کا بھی حق ادا کر دیں گے۔
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جنت اگر جو ہے شب قدر مجھے معلوم پڑ گئی تو کون سی دعا پڑھنا ہے ہمیں؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آخری 10 جو راتیں ہیں اس میں سے آڈ 21, 23, 25, 27, 29 ان 5 راتوں میں سے ان 5 راتوں میں سے لیلۃ القدر کو ہم کو کیا کرنا ہے؟ تلاش کرنا ہے. مگر لیلۃ القدر کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا. وہ باہر نکلے صحابہ کو بتانے کے لیے, مگر 2 آدمی لڑ رہے تھے. ان کی لڑائی کو چھٹانے کے درمیان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے علم کو کھینچ لیا. 2 آدمی کیا کر رہے؟ لڑ لے رہے, مار لے رہے, کاٹ لے رہے نہیں, بحث کر رہے تھے کسی بات پر. ان کی بحث کو چھٹانے میں اتنا بڑا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کے ذہن سے کھینچ لیا. اور سورہ قدر اگر آپ پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اس رات عبادت کرتے ہیں تو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا آپ کو نیکی ملے گی. 1000 مہینوں سے زیادہ کا, صرف 1000 نہیں کا, اگر کم سے کم 1000 بھی ہم لگا لیں تو 83 ایئرس 4 منتھس ہوتے ہیں. 83 اور 4 منتھس ہم عبادت کرنے کا ہم کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو یہ ہے شب قدر کی اہمیت. اور شب قدر میں اگلے 1 سال کی تقدیر بھی لکھی جاتی ہے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے تقدیر لکھاتا ہے, اور یہ پوری تقدیر لوح محفوظ میں آلریڈی موجود ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے اور میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شب قدر میں گناہوں کو معاف عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمان قوم پر جتنے بھی جو ہے ظلم ہو رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ظلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کم کر دے, اور جو ظلم کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کو جکڑ لے. مسلمانوں کی امت بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی دعاؤں کو قبول کرے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Allah